अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यंग लोगों में थोड़ा सा उठना बैठना होता है तो उनसे रब्ता भी होता है, तो उनके जो मेन सवालात हैं वो जिस बुनियाद पे आपसे बहस करते हैं वो दो चीज़ें हैं, एक एवोल्यूशन और एक बिग बैंग। तो इसकी बुनियाद पर हमारे यहाँ से जो जो जवाब है तो उससे कोई ज़्यादा वो मुतमईन नहीं होते, तो मज़ीद सवाल दर सवाल होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस सिलसिले में हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसको और ज़्यादा कितना मौसर बनाने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिग बैंग हो या नज़रिया इर्तिका, बुनियादी तौर पर ये साइंस के मसाइल हैं और साइंस का इल्म इंसानियत की यही खिदमत अंजाम देता है कि इस कायनात को समझे, इंसान की तारीख़ के बारे में जो मालूमात हासिल हो सकती हैं हासिल करने की सही करे, फितरत में जो कवानीन कार फरमा हैं उनको मुतय्यन करे और इंसान के लिए सहूलतें पैदा करे, उसके ज़हनी, फ़िक्री, अमली मसाइल हल करे। इसमें मुख्तलिफ़ नुक्ता है नज़र सामने आते रहते हैं। बिग बैंग ही के बारे में देखिए कि नए नए सवालात पैदा हो गए। इसी तरह की सूरत हाल नज़रिया इर्तिका में है। जब से उसको पेश किया गया है उसकी अपनी मुश्किलात हैं, और अगर आप साइंसी उलूम का दिक्कत नज़र से मुताला करें तो उसमें उन मुश्किलात को नए नए ज़ावियों से हल करने के बारे में भी लोग अपनी आरा पेश करते रहते हैं। मेरे ख़्याल में इसमें इल्मी तबादला ख़यालात ही का तरीका इख्तियार करना चाहिए। कुरान मजीद असलन कोई साइंस की किताब नहीं है। उसमें अगर कोई चीज़ ज़ेर बहस आती है तो वो तौहीद पर, क़यामत पर इस्तिदलाल के पस मंज़र में आती है। यानी इंसान को अल्लाह ताला अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात के बारे में आगाह करना चाहते हैं या आखिरत के बारे में मुतनब्बे करना चाहते हैं तो इस्तिदलाल की ज़रूरत होती है। रीज़निंग के लिए, इस्तिदलाल के लिए बाज़ औक़ात इस दुनिया के हक़ाइक़, इंसान के बारे में बाज़ हक़ाइक़ बयान कर दिए जाते हैं। कुरान मजीद से जो कुछ हम समझते हैं उसको तालिब इल्माना अंदाज में पेश कर देना चाहिए। उसमें भी दो हिस्से हैं, एक वो है जिसमें आप लफ्ज़ से इस्तिदलाल कर सकते हैं, दूसरे ये कि जहाँ इजमाल होता है उसकी तफसील कहीं आप अगर हाजिर इल्म की रोशनी में बयान फरमाएँ तो बस गालिबन के अंदाज़ी में बयान की जा सकती है। तो इस तरह अगर तबादला ख़यालात हो तो मेरे ख़्याल में ये तबादला ख़यालात एक सेहतमंदाना सरगर्मी है, इसमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए। कोई एतराज़ अगर अलबत्ता बनता हो जिससे मज़हब का कोई मुकदमा मुतासर हो रहा हो तो उसका हम जवाब देने के लिए हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गांधी साहब, मेरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला कुरान में कहीं कहीं जहाँ वक्त का ज़िक्र करते हैं वहाँ पर अल्लाह ताला गिनती के मुतालिक इंसानों से रिलेट करते हुए बताते हैं कि मसलन अल्फ़ी सनती मिम्मा ताउद्दून, कि जो तुम गिनते हो उनमें से 1000 साल के मुतालिक मेरा वक्त बनता है। तो अल्लाह ताला कहीं कहीं टाइम को रिलेट करते हुए अपने आप को भी टाइम बाउंड कर रहे होते हैं कि मेरे लिए 1000 साल हैं, तुम्हारे लिए 1 साल है, तो वो गिनती बता रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला के लिए टाइम की क्या हैसियत है और अल्लाह ताला अपने आप को टाइम बाउंड क्यों करते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट ये भी है कि वो गनी है, उस लापरवाह है, लेकिन साइमल्टेनियसली अल्लाह ताला जो है वो हमारी नाफरमानी का सज़ा भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई, और वो सज़ा भी मतलब कल भी एक भाई ने सवाल किया था कि वक्ती ज़िंदगी की सज़ा अब्दी रखी गई है, जिसे महसूस ये होता है कि एक खुदा जो कि एक तरफ दावा करता है कि उसको परवाह नहीं है कि कोई कुछ भी करे, लेकिन फिर वो वेंजेंस और उसके अंदर रैथ भी इतनी ज़्यादा है कि वो एक अब्दी सज़ा उसने मुकर्रर कर दी। शायद एक इंसान को भी 10-12 साल बाद किसी को सज़ा देने के बाद तरस आ जाए, लेकिन खुदा को जो है वो अब्दी उन्होंने जो है वो सज़ा रखी गई है। आपके इस दूसरे सवाल के जवाब में ये अर्ज़ है, मैंने कल भी ये कहा था कि सज़ा का ताल्लुक़ ज़माने से नहीं है, सज़ा जुर्म के लिहाज से दी जाती है। जुर्म की क्या नौइयत है, ज़माने के लिहाज से आप सज़ा दे ही नहीं सकते, ना उसको मापना चाहिए। फिर ये कि क्या अल्लाह ताला ने हर जुर्म की सज़ा यही बयान की है? चंद संगीन जराइम हैं जिनके बारे में ये कहा है
کہ ان کی سزا ابدی جہنم ہے، اس میں بھی یہ گنجائش ایما کے حد تک رکھ لی ہے کہ میں اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، وہ چاہے تو اس کو اٹھا لے۔ چند جرائم ہیں اور وہ قرآن نے بتا دیے ہیں، یعنی انسان جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے میں استکبار اختیار کر لے، اس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ کسی دوسرے انسان کی جان لے لے، اب یہ جان لینے کا عمل تو چند لمحوں میں ہو جائے گا، اس کو آپ زمانے سے کیسے ماپ سکتے ہیں؟ یہ بڑا سنگین جرم ہے کہ کسی آدمی کو آپ نے زندگی سے محروم کر دیا۔ جرم کو ہمیشہ اس کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے اور اس میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ضرور کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ چند جرائم ہیں جن کی سزا ابدی جہنم ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ متنبہ رہو، اگر یہی رویہ رہا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ پھر جہنم کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے بھی طبقات ہیں، درجات ہیں، جس طرح جنت کے طبقات ہیں، درجات ہیں۔ پہلے سوال کے بارے میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنا زمان بیان نہیں کیا، بلکہ مختلف واقعات کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ مثال کے طور پر تمہارے حساب سے فلاں کام اتنے عرصے میں ہوتا ہے، یا فرشتے اتنے برس میں رپورٹ پیش کرتے ہیں یا آسمان میں جاتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا ہے، اپنا کوئی زمان بیان نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں یوم، ایام کے الفاظ جہاں آتے ہیں، اس سے مراد تمہارے 24 گھنٹے لازماً نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کائنات کے مختلف ادوار کے ایام ہیں۔ اب ہم بھی اس سے واقف ہو گئے ہیں کہ زمین کے ایام اور ہیں، مریخ کے ایام اور ہیں، مشتری کے ایام اور ہیں۔ یہ تو ہمارے قریب کا نظام شمسی ہے، باقی کہکشانوں کے کیا ایام ہیں ان سے ہم واقف نہیں ہیں۔ بلکہ مجھے تو کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ یہ ستت ایام اصل میں اس پوری کائنات کے عرش الہی کے تحت گردش کے ایام ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایام اللہ کے ایام اس طرح نہیں ہیں، بلکہ اس نے جو مخلوقات بنائی ہیں، جو کائنات بنائی ہے، اس میں یہ ایام پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے علم کے حد تک یہ گردش ہی سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے خود ہمارے ایام کا معاملہ ہے۔ تو کیا بعید ہے کہ جس طرح کہکشانیں گردش کر رہی ہیں، سورج گردش کر رہا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات بھی عرش الہی کا طواف کر رہی ہے اور اس سے بھی ایام پیدا ہوتے ہیں۔ سر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دے کر انسان کو ارادہ اور اختیار کی بھی آزادی دی ہے، وہ چاہے اسے کا صحیح یوز کرے یا پھر اسے مس یوز کریں۔ تو اب ضروری بات جو اس سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کریں گے اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا، لیکن بسا اوقات کچھ معاملات میں ہماری پوری کوششوں کے باوجود بھی ہمیں ناکامی سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اس چیز کے اندر یہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ خدا کی طرف سے امتحان تھا، ناکامی، یا پھر اس میں ہماری کوئی اپنی ہی کوتاہی تھی؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا۔ ایک ہماری وہ زندگی ہے جس میں ہمیں کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، مواقع فراہم کیے گئے ہیں، اور ہم اپنا منصوبہ بناتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خواہش ہوتی ہے کچھ پڑھ لیں، کوئی ہنر سیکھ لیں، کمانا بھی ہے، روٹی بھی کھانی ہے۔ اس پہ جو منصوبے بنائے جاتے ہیں وہ تو اس دنیا کے منصوبے ہیں، وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ قوانین کار فرما ہیں، وہ اسی طریقے سے کار فرما رہتے ہیں۔ ایک ہمارا امتحان ہے جو ہمارے اخلاق کی وجود کا امتحان ہے، وہ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ یعنی یہ تو دنیا ہے ہمارے لیے کھلی ہے، اس میں تدابیر کیجئے، کامیاب بھی ہو جائیں گی، ناکام بھی ہو جائیں گی۔ ہر تدبیر کا تجزیہ اور تحلیل کر کے لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ اس میں کیا خامی ہوئی، کہاں ہم نے کمزوری دکھائی، کس جگہ تدبیر کرنے میں غلطی کی۔ یہ سب چیزیں ہماری عام زندگی میں ہوتی ہیں، ہم چیزیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، دنیا میں ایجادات کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، سیاست، معیشت، معاشرت کے بارے میں بہت سے اقدامات کرتے ہیں۔ ان کا تجزیہ بھی ہوتا رہتا ہے، تحلیل بھی ہوتی رہتی ہے، اس کا تعلق اس آزمائش سے نہیں ہے۔
ہمارے اخلاق کی وجود کی آزمائش قیامت میں نتیجہ خیز ہونے والی ہے، اس میں نتیجہ بھی اصلاً قیامت میں نکلنا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ یہاں نکلے۔ ہم بھلائی کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا نتیجہ برائی کی صورت میں ملتا ہے۔ اپنی طرف سے نیکی اور خیر کی راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن پیغمبروں تک کو سخت مشکلات پیش آ گئیں، ان کی قوموں نے ان کو قتل تک کر ڈالا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دنیا تو ایک درجے میں مکافات تک پہنچتی ہے، اصلاً جو اخلاقی نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ کے ہاں نکلے گا، اور اس نتیجے میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، وہاں کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو نتیجے نکلتے ہیں وہ نتیجے بسا اوقات بعض عوامل کے نتیجے میں ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا جائزہ بھی انسانی تدبیر، انسانی علم کی روشنی میں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نتائج کی ضمانت دی ہے اور اپنا وعدہ بنا دیا ہے اسے، وہ نتیجہ ہر حال میں نکلے گا، لیکن اس میں تو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اصلاً قیامت میں نکلے گا، کبھی کبھی دنیا میں بھی نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ گناہوں سے معافی سے متعلق کسی پروگرام میں آپ نے یہ ارشاد کیا تھا کہ قرآن میں جس معافی کا ذکر ہوا ہے وہ ان گناہوں سے متعلق ہے جو اللہ کے ساتھ معاملات میں ہوتے ہیں۔ جو انسانوں کے ساتھ کسی معاملے کے ساتھ گناہ ہوں گے یا جرم ہوگا، اس کا معاملہ خود اسی انسان کے متعلقہ انسان ہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ اس بات کا کہیں قرآن میں علیحدہ سے ذکر ہے کہ انسانوں کا معافی کا معاملہ الگ ہے اور خدا کے ہاں جو گناہ کیے جاتے ہیں ان کا الگ ہے؟ اگر ذکر موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ علماء اس بات کو یعنی کہ بیان نہیں کرتے، لوگوں کو متوجہ نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑی بنیادی بات ہے اور بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے انسان کے لیے، یہ بات جاننا ہے۔ اس میں غالباً سمجھنے میں ایک جگہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ بات میں نے قرآن کے بارے میں نہیں کہی، احادیث میں جو بشارتیں آئی ہیں ان کے بارے میں کہی۔ قرآن مجید میں تو ایک پورا قانون بیان ہوا ہے۔ مثلاً یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی جذبات میں آ کے گناہ کر لیا، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، یا ملون السوء بجہالہ، اس میں بھی فوراً اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے لازم کر رکھا ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ اگر موت تک ٹالتے رہو گے اور جب سکرات طاری ہونے لگیں گے، نزع کا عالم ہے، اس میں توبہ کرو گے تو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے درمیان میں خاموشی اختیار کی ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے اور انسان ماخوذ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک بیم و رجا کے درمیان کی کیفیت ہے، اس میں لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح بڑے گناہوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے جو لوگ بچتے ہیں تو نکفر عنہم سیئاتہم، ان کی سیئات یعنی صغیرہ گناہ، چھوٹی غلطیاں، سد ذریعہ کے قواعد کی خلاف ورزی سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان میں یہ بتا دیا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کے لیے بھی، اور جس میں 3 بڑے گناہ گنوا دیے ہیں، اس میں شرک ہے، اس میں قتل ہے، اس میں زنا ہے، تو یہ بتا دیا ہے کہ معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات ہر جگہ لگی ہوئی ہے کہ معافی تلافی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ نے کسی کا مال ہضم کر لیا ہے اور اب آپ نماز میں سر سجدے میں ڈال کے کہیں کہ معاف کر دیں، لیکن وہ مال تو میں نہیں دوں گا، تو یہ چیز بالکل خلاف عقل ہے۔ یعنی معافی بھی مانگیں، تلافی بھی کریں، اور خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ توبہ کریں، اصلاح بھی کریں، یعنی اپنے معاملے کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ یہ قرآن میں باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب روایتوں میں ظاہر ہے نہ سیاق ہوتا ہے نہ سباق ہوتا ہے، تو کسی وقت بشارت نقل ہو جاتی ہے، اس میں ہم نے توجہ دلائی ہے کہ گناہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن کا معاملہ صرف پروردگار کے ساتھ ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ آدمی نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق تلف کیا ہے یا کسی چیز کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے حدیثوں میں جہاں تہاں وعیدیں موجود ہیں۔ یہاں تک ہے کہ اگر آپ نے ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، ناجائز قبضہ، تو وہ توق بنا کے گردن میں ڈال دی جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ متعلق آدمی سے معافی بھی مانگیے، اور اگر اس کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے
یا کوئی آپ نے اس کا حق تلف کیا ہے تو اس کی تلافی بھی کریں. تو معافی اور تلافی یہ ہے اصل میں پوری توبہ. تو توبہ ہوگی تو تب توقع کی جا سکتی ہے کہ گناہ معاف ہوگا. یہ پوری بات ہے. اللہ کے معاملات میں تو تلافی یہی ہے کہ آپ کی مثال کے طور پر نماز قضا ہوئی تھی تو آپ نے نماز پھر پڑھ لی، یہ تلافی ہے نا. ہمارے ہاں جو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی نمازیں زیادہ دن کے لیے قضا ہو گئی ہیں، چھوڑ دی ہیں، اس نے قضا ہو گئی ہیں، تو یہ صحیح تعبیر بھی نہیں ہے. جیسے لوگ غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھا، تو تلافی کے لیے کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی تلافی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی تھا نا، یہ بالکل سادہ قیاس ہے کہ اگر بندے کا حق ہے تو اللہ کا حق بھی اسی طرح ادا ہونا چاہیے. اگر اللہ کا حق آپ کے ذمے ہے تو وہ بھی ادا کریں، اس کے ساتھ توبہ کریں، اس کے ساتھ معافی مانگیں، اس کے ساتھ نیکی کریں. بعض چیزیں البتہ ایسی ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ سیئات کی نوعیت کی ہیں، یعنی وہ سد ذریعہ کے احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتی ہیں یا صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر اجتناب کرو گے، کبائر سے اجتناب کرو گے، ویسے ہی معاف کر. السلام علیکم. میرا بینکاری طبقے سے متعلق سوال ہے. سیونگ اکاؤنٹس جس میں آپ نے ایک منیمم اماؤنٹ مینٹین رکھتے ہیں اور آپ کو منتھلی یا سالانہ اس پہ پروفٹ ملتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ کسی ادارے میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس ادارے کا کاروبار کیا ہے وہ اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. اس وقت جو بینک ہیں وہ قدیم وہی ساہوکاروں کے ادارے تھے جنہوں نے قرض کو کاروبار بنانے کی ابتدا کی. ایک لمبے عرصے کے دوران میں اب معاملات وہ نہیں رہے جو قدیم زمانے میں ہوا کرتے تھے. ایک زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو قرض ہی کو کاروبار بنانے کی صحیح ہے. وہ کاروبار کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو اس کاروبار میں روپیہ لگا دیا ہے، آپ خود کوئی کام نہیں کر رہے. جیسے کہ کسی بھی کاروبار میں ہم روپیہ دے دیتے ہیں اور کاروبار کرنے والا اس روپے کو استعمال کرتا ہے، اس سے وہ تجارت کرتا ہے، اس سے کوئی صنعت لگاتا ہے. تو بینک بھی کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار کو دیکھنا پڑے گا. ان کے اس وقت جو بڑے بڑے کام ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ فائنانسنگ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں. دوسرے مارٹگیج کا بہت بڑا حصہ ہے، اب تو بعض بینکوں میں یہ 60% سے زیادہ ہو گیا ہے. پھر کریڈٹ کارڈ ہے جس میں بیع و شراء ہو رہی ہے، اور بہت تھوڑے سے امریکی بینکوں میں تو 1% کے قریب اب پرسنل لونز بھی ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اگر ایک زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کام وہی ہے جو قدیم ساہوکار کرتا تھا، یعنی قرض جیسی چیز کو جو تبرع کا عمل ہے، نیکی ہے، خیر ہے، اس کو کاروبار بنا لیا. دوسرے زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اب باقاعدہ کاروبار بن گیا ہے، یعنی اس کی نوعیت محض قرض دے کے روپیہ وصول کرنے کی نہیں ہے. مثال کے طور پر مارٹگیج میں تو باقاعدہ بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہے، چیزیں خرید کر ان کو اقساط پر بیچا جا رہا ہے. اسی طرح پروجیکٹ فائنانسنگ میں بالکل مزاربت کے طریقے پہ کام ہو رہا ہے. کاروبار کون سا ہے، فیزیبلٹی کیا ہے، دیکھیں گے اس میں کتنے نفع کا امکان ہے. تو ایک زاویے سے دیکھیے تو کاروبار، اور دوسرے زاویے سے دیکھیے تو قرض پر منفعت کمانے کا ایک منصوبہ. تو دونوں زاویوں سے جب کوئی چیز دیکھی جائے اور وہ دو مختلف تاثر پیدا کرے تو ذو جہتین ہو جاتی ہے. اس طرح کے معاملات میرے نزدیک بینہما مشتبہات کے دائرے میں ہیں. اس میں محتاط لوگوں کو بچنا چاہیے، عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ تعلیم دی ہے کہ الحلال بین والحرام بین. بہت سے معاملات ہیں جو سیاہ سفید میں تقسیم ہو جاتے ہیں، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. بینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں بعض معاملات مشتبہ ہو جاتے ہیں. ان میں پھر یہی بہتر ہے کہ اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچیں، یعنی نہیں کے پہلو کو ترجیح دیں. تو میں موجودہ بینکاری کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں. اس میں شبہ نہیں کہ اپنے ماضی کے لحاظ سے یہ قرض کو کاروبار بنانے ہی کا شنی عمل تھا جو ساہوکاروں نے کیا، لیکن اب یہ ایسا نہیں رہا. اب اس میں دونوں چیزیں مل گئی ہیں تو ذو جہتین ہو گیا ہے. اس میں اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ ادنا آلائش بھی آپ میں آئے، تو پھر بچیے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی کس طرح تعلیم ان کو دے سکتے ہیں کہ توحید رسالت جیسے سینسٹیو ٹاپک پر موب جسٹس کی طرف جانے کے بجائے پہلے پراپر تحقیق اور انویسٹیگیشن کر لی جائے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کا شعور دیا ہے اور بات کہنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے تو اپنی بات کہیں. تعلیم تربیت کے سوا ابھی تک تو انسان کوئی دوسرا راستہ ایجاد نہیں کر سکا. جو لوگ حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بعض اوقات بزوں میں خود شعور پیدا کرنے کو پروپیگنڈا بنا لیتے ہیں. میں اس کو پسند نہیں کرتا. آپ معلم بنیے، رشد کی دعوت دے کر لکھیے، اور ہر شعبہ زندگی میں، یعنی یہ صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، ہر شعبہ زندگی میں لوگوں کو سکھائیے کہ وہ دیانتدار بنیں، وہ چیزوں کا صحیح جائزہ لینا سیکھیں. وہ کسی پر تنقید کریں تو پہلے اس کی رائے کو آخری درجے میں متعین کرنے کی کوشش کریں. وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کہاں سے بات کر رہا ہے، اس کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں. اسی طرح ہم بعض اوقات ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، نظریہ اپنا لے لیتے ہیں، عمل دوسرے کا لے لیتے ہیں. اس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو ایک مشت کے برابر داڑھی رکھنی چاہیے تو پہلے جانیے کہ یہ اس کا نظریہ ہے، یہی رائے ہے اس کی. اس کے بعد اس کی داڑھی ناپنے کی کوشش کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رائے آپ کی ہو، نقطہ نظر آپ کا وہ مختلف ہو سکتا ہے اور عمل آپ اس کا دیکھیں. تو پہلے یہ جانیں کہ دوسرا آدمی کیا رائے رکھتا ہے. اگر رائے مختلف ہے تو آپ علمی استدلال سے اس رائے کی غلطی واضح کریں، اور اگر عمل مختلف ہو رہا ہے تو توجہ دلا دیں. تنقید کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ کل کی مجلس میں بھی مجھ سے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو میں نے بہت ادب کے ساتھ یہی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی آسان سی بات ہے. صحابہ کرام تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. ہم اپنے معاصرین کے بارے میں بھی یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک بات سنیں، وہاں سے ایک بات سنیں اور اس کی بنیاد پر حکم لگانا شروع کر دیں. اگر ہمیں تنقید کی زبان کھولنی ہے تو پھر معاملے کی شہادت کے درجے میں تحقیق کرنی چاہیے. اگر اخلاقی معاملہ ہے، علمی معاملہ ہے، تو آپ جانیے کہ دوسرے کی رائے کیا ہے، بناء استدلال کیا ہے، اس نے بات کہاں سے کی ہے، وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے. ہم تو اپنی ابتدائی محرکات طے کرنے سے کرتے ہیں. دوسرے کا پہلے موقف متعین کریں دیانتداری کے ساتھ، اس موقف کو دیانتداری کے ساتھ بیان کر دیں کہ یہ موقف ہے اور میرے نزدیک اس میں بناء استدلال یہ ہے، اس میں یہ غلطی سمجھتا ہوں، اس کو استدلال سے بیان کر دیں. اس سے آپ کا لب و لہجہ بہتر ہوگا، بات کرنے کا اسلوب بہتر ہوگا، اور آپ معاشرے میں امن کے داعی ہوں گے، محبت کے داعی ہوں گے، باہمی احترام کے داعی ہوں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کے کپڑے اتارنا شروع کر دیں. یہی بزرگ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے، تہذیب ملی ہے، روایت ملی ہے. یہی لوگ ہیں. یعنی ہم بھی تو بوڑھے ہوئے ہیں، تو کیا ہم ان کو استہزاء کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ بہت متباہر اہل علم ہے، اپنی انہوں نے زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہے، بے شمار خدمات ہیں. ان کا احترام اور اعتراف کرتے ہوئے آپ دیانتداری کے ساتھ ان کا موقف متعین کریں، بہت ادب اور احترام اور شائستگی کے ساتھ بتائیں کہ اس موقف میں کیا غلطی ہے، اور اس طرح لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ بھی اسی طرح سیکھیں اور اسی لب و لہجے میں بات کر کے اپنی بات کہیں. پھر تو شعور پیدا ہوگا، ورنہ کلٹ بنیں گے. بہت معذرت کے ساتھ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. جب ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دین کے معاملات پر بات کر رہے ہوتے ہیں، دلائل دے رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، تو جب دلائل ہماری کوئی محسوس ہوتا ہے کہ برتری پا گئے ہیں، غلبے کا احساس اور تفاخر کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو پچھلے دنوں میں مجھے یہ خوف آیا کہ یہ اعمال جو ہیں ہمارے خراب نہ ہو جائیں. تو اس صورت میں آپ کی کیا نصیحت ہے، ہم کیا اختیار کیا جائے کہ ہمارے اندر یہ جو تفاخر کا لہجہ ہے یہ احساس ہے یہ ختم ہو جائے اور اعمال جو بدعمالیوں سے جو وعید ہے اس سے ہم نکل سکیں؟ برائیاں کبھی اچانک ختم نہیں ہو جاتی. جب احساس ہو اپنا احتساب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کوشش کریں کہ آئندہ یہ چیز پیدا نہ ہو. خاص طور پر اگر دین کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیشہ اپنا احتساب کرتے رہیے کہ کبھی فتح و شکست کی ذہنیت ہی پیدا نہ ہونے پائے. اس دائرے میں فتح و شکست کی ذہنیت بڑی خطرناک ہے. یہاں تو سچی خیرخواہی ہونی چاہیے.
آپ اگر دوسرے بھائی کے ساتھ تبادلہ خیالات کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں سچا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی بات اس طرح اپنے بھائی کو پہنچاؤں یا اس طرح اس پر واضح کروں کہ وہ غلطی سے نکل آئے. یہ جذبہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ کوئی میدان منتخب کر کے اکھاڑے میں اتر رہے ہیں تو فوراً پیچھے ہٹ جائیے. اس میں زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کرنا بند کر دیں. اس خاموشی میں بڑی اللہ کی عنایت ہوتی ہے. بظاہر آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے گریز کیا اور شاید دوسرا آدمی تالی پیٹ دے گا کہ میں نے بھگا دیا، لیکن یہی کامیابی ہے. آپ دیکھیے ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا بڑا مشہور واقعہ ہے. سیالکوٹ کے قریب ایک جگہ پہ وہ مقیم تھے، تو ان کو دعوت دی گئی کسی مسجد میں ایک بڑے عالم کی طرف سے ملنے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ آج عصر کی نماز کے بعد ان کے اور ان عالم کے مابین مناظرہ ہوگا. تو انہوں نے 2 سطروں کا خط لکھا ہے، وہ غالباً ان کے خطوط میں شائع شدہ ہے کہ آپ از راہ کرم جب عصر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوں تو لوگوں میں اعلان کر دیں کہ ابو الاعلیٰ مودودی اس مناظرے کے مقابلے سے فرار ہو گئے. اسی میں آپ سر المورج سے میرا تعلق اور آپ سے شناسی تقریباً کوئی 13-14 سال سے ہے. یہ سفر ایک طالب علم کی حیثیت سے شروع ہوا تھا اور آج ایک خدمت گزار کی حیثیت سے جاری ہے، اور دعا ہے کہ مرتے دم تک جاری رہے. اس دعا کے طلبگار میں آپ سے بھی ہوں. تو سر یہاں پر میں ایک لمبی داستان ہے، جذبات کا انبار ہے، تھوڑی رعایت چاہوں گی جس کا اظہار کر سکوں. سر المورد کی آج جہاں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اللہ کے کرم سے، اور ان کو باقاعدہ ٹیمز دیکھ رہی ہیں، تو ابتدا میں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ چند ایک لوگ اس کے پیچھے تھے. اس کے بعد ہمارے بھائی نے کس جد و جہد سے اس کو ایک مقام تک پہنچایا، اور اس کے بعد ایسے حالات آئے کہ المورد کے گیٹ پر تالے پڑ گئے. اور اتنی یعنی کہ اس حالات میں بھی ہمارے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، پہلے بھی کیا تھا، اب پھر کر دیں گے. سر میں یہاں پر ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا تھا کہ اتنا ظرف کہاں سے آ گیا، تو پھر ہمارا جواب یہ ملتا ہے کہ جینز ہی ایسے ہیں. تو سر آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج سے 3 سال پہلے المورد کی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ میں خانقاہ کا 3D نقشہ پریزنٹ کیا گیا تھا، جس میں آپ بھی شامل تھے، حسن بھائی بھی شامل تھے، کچھ محترم حضرات کے ساتھ میں بھی اس کا حصہ تھی. تو کچھ حالات کی بنا پر اس کو اس بڑے پیمانے کی بجائے چھوٹے پیمانے پر بنا دیا گیا. بٹ اس کے رد عمل میں کچھ قابل احترام حضرات جو پبلکلی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کہیں سے چرایا گیا ہے شاید، یا یہ شکل اصل نہیں ہے، یہ نقل شکل ہے. تو سر میں یہاں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر اس خانقاہ کی تھوڑی سی تاریخ بتا دیں کہ یہ کن لوگوں کا خواب تھا اور یہ کس طرح سے شروع ہوا، کیونکہ سر یہ ہم جیسے نالائق جو لوگ ہیں، جذباتی لوگ، ان کے لیے اس طرح کے رد عمل بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اب پھر عرض کروں گا کہ جب ہم نے المورد کی بنیاد رکھی تھی غالباً 1983 میں، اس کے بعد کسی وقت میں نے اپنے قلم سے اس کا تعارف لکھا ہے. یہ تعارف اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 30-35 سال سے اشراق کے اندرونی صفحے پر شائع ہو رہا ہے، ہر مہینے شائع ہوتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہمیں کچھ ادارے بھی قائم کرنے ہیں. ان میں عام تعلیم کے اداروں کا ذکر ہے، ان میں دینی تعلیم کے اداروں کا ذکر ہے، اور ان میں آخر میں خانقاہوں کا ذکر ہے. یہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ یہ آج کوئی نئی چیز آ گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ جب ہم لوگ مجالس میں بیٹھتے تھے یا منصوبوں پر غور کرتے تھے تو خانقاہ کے بارے میں بھی بات کرتے تھے. اب یہ سوال اٹھا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہماری ایک مجلس مردان میں ہوئی تھی جس میں خاص اس موضوع پر ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید نے تفصیلی گفتگو کی تھی. پھر ہمارے ہی حلقے میں ریحان یوسفی صاحب نے اس کی ابتدا کا فیصلہ کیا. میں اس وقت ابھی پاکستان میں تھا
15 سال مجھے ہو گئے ہیں پاکستان سے گئے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ ایک خانقاہ قائم کر دی تھی کراچی میں۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید ایک آدھ بار میں بھی وہاں گیا ہوں۔ ان کے بہت سے دوست احباب وہاں ویکنڈ پر جمع ہوتے تھے، ہفتے کو، اور رات بھر کی عام طور پر خانقاہی مصروفیات تھیں۔ مجھے اب بہت اچھی طرح یاد تو نہیں ہے، لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ غالباً کوئی فارم ہاؤس تھا جو انہیں دے دیا گیا تھا، وہاں یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی طرح سے جب ہم نے کراچی میں المورد کی بنا رکھی تو وہاں پر بہادر آباد میں دانش سرا کے نام ہی سے برسوں کام ہوتا رہا، یہ آج کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں بھی خانقاہ بارہا زیر بحث آئی۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت تھا جب ہمارے انیس صاحب مرحوم باقاعد حیات تھے، انہوں نے گھر کے اوپر کا حصہ خاص کر دیا تھا، وہاں یہ ادارہ قائم رہا اور وہاں بھی خانقاہ زیر بحث رہی۔ تو اس کے بارے میں اس طرح کا کوئی تاثر اگر کسی شخص نے دیا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور آپ بہت زیادہ جذباتی نہ ہوں۔ دنیا میں جب انسان کام کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی۔ اس سے صحابہ کی جماعت بھی مستثنا نہیں رہی، وہاں پر بھی بہت سی ایسی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے صرف نظر کر کے ایسی باتیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے ابھی کل ایک صاحب سے کہا تھا کہ اگر میں کسی وقت احمق ہو جاؤں اور فیس بک پر جا کر دیکھوں کہ آج مجھ پر کتنی تنقیدیں ہوئی ہیں، اور پھر ان کا وہی اثر بھی لوں جو ایسی تنقیدوں کا لینا چاہیے، تو شام کا وقت خودکشی کے لیے بہتر وقت ہوگا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو دیکھتا بھی نہیں ایسی چیزوں کے بارے میں۔ ہر شخص اپنا کام کر رہا ہے، اور ہر شخص کے لیے اللہ نے جو کام مقرر کیا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مثبت کاموں کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں طے ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کام کیا۔ لوگوں کے کسی کام کو مقدم کرنے مؤخر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ ہماری بہنیں اس طرح کے معاملات میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف التفات بھی نہ کیا کریں، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی پذیرائی کی توقع کرنی چاہیے جس کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ السلام علیکم سر، میرا تعلق سندھ سے ہے، میں وہاں سے آیا ہوا ہوں، اس لیے میں آپ سے رعایت چاہوں گا کہ مجھے 2 سوال کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے بھائی، اگر میرے یہ دائرہ اختیار کی چیز ہوتی تو میں آپ کو 20 سوال کرنے کی اجازت دیتا۔ یہاں تو سوال بھی آپ نے ان لوگوں سے پوچھ کے کرنا ہے، اور مجھے جواب بھی پوچھ کے دینا پڑتا ہے۔ اچھا سر، یہ پہلا سوال تو یہ ہے، کیونکہ حالانکہ اس پر آپ نے بہت زیادہ بات کی ہے، کئی ایپیسوڈ بھی ہیں اس حوالے کے اوپر، لیکن کیونکہ یہ کرنٹ ایشو ہے، ابھی کچھ ٹائم قبل، کچھ دن قبل سندھ میں ایک مسئلہ پیدا ہوا عمر کوٹ میں۔ کسی بندہ جو MBBS ڈاکٹر تھا، اس کے سوشل میڈیا پر توہین آمیز پوسٹیں اپلوڈ ہوتی ہیں، پھر یہ لوگ نکلتے ہیں، ہمارے مذہبی لوگ، اور بڑا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، پولیس بیچ میں آتی ہے، FIR درج ہو جاتی ہے، 1-2 دن میں پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے، اور وہ بندہ فیس بک پر آ کے کہتا ہے کہ یہ میری ID ہیک ہوئی ہے، میں نے یہ نہیں کیا ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اس کو گرفتار کر کے پولیس تحویل میں ہی انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر جب اس کی لاش، اس کی ڈیتھ باڈی جو ہے اس کے گھر میں دی جاتی ہے، تو وہاں پر مولوی حضرات پہنچ جاتے ہیں کہ ڈیتھ باڈی وصول نہیں کرنی ہے آپ کو، ورنہ آپ کا خیر نہیں ہے۔ پھر اس کی ڈیتھ باڈی کو جو ہے جلایا جاتا ہے، آگ لگا کر جلائی جاتی ہے۔ تو اس وقت سندھ میں ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک طرف سے روایتی فکر کے مذہبی لوگ ہیں، دوسری طرف سے ہمارے سیکولر لوگ ہیں، وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جو قرآن اور سنت کی پیروی کرتا ہے، اس کو اس حالات میں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم بھی
اس امر کے بارے میں اگر قرآن و سنت کی کوئی جو تعلیمات ہے وہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے اوپر بھی بلاسفیمی کا الزام لگا کے ہمیں نہ راستے سے ہٹا دیں، ہمیں نہ قتل کر دیں۔ یہ ہمارے ملک کی عمومی حالت ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ لے کر اب اس کا مواجہہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر شعور دیا ہے اور کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں کچھ دوسری طرف کھڑے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہوں، اور یہ کہ لوگوں نے کیا غلطی کی ہے، اگر آپ میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو ذرا جذبات پر قابو رکھ کر اس کا تجزیہ کریں، اس کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اگر آپ بیان کر سکتے ہیں تو وہ شائستگی کے ساتھ بیان کریں۔ ہر معاملے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ایک طرف اور دوسری طرف کھڑا ہو جائے، اور ادھر سے اگر ایک اینٹ ماری جاتی ہے تو دوسری طرف سے پتھر اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ آپ درمیان میں کھڑے ہو کر ایک صلح کرانے والے کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ علماء کی خدمت میں بھی ادب کے ساتھ عرض کیا جائے کہ وہ اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی فرمائے۔ پچھلے دنوں کچھ موقع پیدا ہوا کہ اس طرح کے معاملات میں شاید نظر ثانی کے لیے بھی لوگ تیار ہو جائیں۔ آپ کچھ لکھیں گے، ہم کچھ کہیں گے، لوگ بیان کریں گے، لوگوں میں عمومی شعور پیدا ہوگا، تو علماء بھی اپنی رائے پر غور کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سیکولر لوگوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہ معاشرہ ان کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ صدیوں میں بنا ہے، اس کے پیچھے بے شمار عوامل ہوتے ہیں۔ تعلیم کیا دی گئی ہے، مذہبی تعلیم کس طرح پائی ہے، ان کو مختلف حالات میں کیسے گزرنا پڑا ہے، پھر یہ کہ سیاسی عوامل نے پچھلے 200 سال میں کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں، یہ سب ہماری میراث ہے۔ اس کے اندر کھڑے ہو کر غم و غصے کا اظہار کرنے کی بجائے شائستگی کے ساتھ بات کیجیے۔ غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے بہت لوگ موجود ہیں، اور اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت فیاض بھی ہیں لوگ، یعنی ان کے پاس جو اینٹ پتھر ہوگا وہ مارتے رہیں گے ایک دوسرے کو۔ کم سے کم ہم اس سے اجتناب کریں اور بات سمجھانے، بات کو سمجھنے، صحیح بات واضح کرنے، لوگوں میں شعور پیدا کرنے کو اپنی تمام مساعی کا ہدف بنائیں۔ یہی ہم کر سکتے ہیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جو ہم نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بہت زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی وہ اعتراضات کے جو آپ نے جواب دیے ہیں بڑے شوق سے اور دل لگی سے وہ سنے ہیں، اور جس بھی موضوع پہ آپ نے زبان کھولی ہے آپ نے وہ موتی رولے ہیں، کمال کر دیا آپ نے، اور آپ کی علمی شخصیت کی وجہ سے، وہ محبت کی وجہ سے میں بہت دور سے سفر کر کے صرف آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، میں نے کہا چلو وہ بھی پوچھ لوں۔ تو 23 تو وہ ہو گئے، تو 3 یہ شامل کر لیتے ہیں۔ ارشاد۔ ایک سوال غم صاحب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں کیا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں؟ ہمیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا علم ہے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ کیا حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں یا وہ ان کے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے ہمیں قرآن مجید میں، وہ اگر آپ دیکھیے تو وہ سورہ کہف میں ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ رہے، وہاں کہ اس طرح کی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے، اصولی بات سمجھ لینی چاہیے۔ ان کا بھی ان کے شجرہ نسب کے بارے میں بہت سی چیزیں موجود ہیں، وہ اگر آپ چاہیں تو میں عرض کر دوں گا کہ ان کتابوں میں آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کا اطمینان ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ نبوت کے بارے میں اصولی بات زیادہ سمجھنی چاہیے کہ سیدنا ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کو ان کی ذریت کے ساتھ خاص کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے سیدنا ابراہیم کی بعثت ہوئی تو باقی معاملات ختم ہو گئے، نہیں، وہ جاری رہے اس کے بعد بھی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل ایک باقاعدہ قوم بن گئے، اور پھر قومی سطح پر انہیں شہادت کی ذمہ داری دی جانے ممکن ہو گیا۔ اس وقت تک بہت سی دوسری جگہوں پر بھی نبوت جاری رہی اگر، تو کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس زاویے سے بھی چیزوں کو کبھی دیکھیے، اس سے کافی ذہنی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ السلام علیکم۔
میرا ایک سوال ہے کہ شاید ہمارا ایک سوشل اور کلچرل کنسٹرکٹ ہے کہ ہم جب بھی ایمان کی پختگی کی بات کرتے ہیں ہم سکون کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ یا جیسے ہم ڈیلی لائف میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے روز سیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ غلطیاں پھر بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک اضطراب کی کنٹینیوس اسٹیٹ رہتی ہے. سکون آتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی یہ ڈر لگتا ہے کیا کانسٹنٹ اضطراب میں رہنا اور غلطیاں کرنا ایمان کی ویکنیس ہے، کی علامت تو نہیں ہے کہ آپ اضطراب میں رہتے ہیں، آپ کے دماغ میں سوال اٹھتے ہیں مگر آپ پھر ان کو کوئی نہ کوئی چیز کرتے ہیں، ان سے ڈیل کرتے ہیں، مگر سکون کا نہ آنا، بہت کم آنا، کیا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے؟ اضطراب ہی ایمان ہے. اگر اضطراب ختم ہو گیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جو ایمان اور کفر کی، ایمان اور ضلالت کی کشمکش برپا ہوئی ہے وہ ہمارے لیے بے معنی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جس کشمکش میں ہمیں ڈالا ہے اس کشمکش میں اضطراب رہے گا تو زندگی رہے گی، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ سکون کی تلاش کے لیے مناسب قسم کی دوا لے لینی چاہیے. مذہبی فکر، اپنا عمل، اپنے حالات یہ اضطراب پیدا کرتے ہیں. ہمارے شاعر کو تو گلہ ہے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو اضطراب کو قائم رکھیے، اضطراب ہی زندگی. لیکن وہ اضطراب ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک متلاطم سمندر کا اضطراب ہوتا ہے، وہ بہت لال و گوہر بکھیرتا رہتا ہے. اس اضطراب کو جدید اصطلاح میں ڈپریشن نہ بنا لیں. اگر وہ اضطراب ہے تو شوق ہے، اضطراب ہے تو گداز ہے، اضطراب ہے تو کشمکش ہے، اضطراب ہے تو سعی جہد ہے. ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اضطراب ہی ہوگا تو کوئی قدم بڑھائیں گے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اضطراب میں. السلام علیکم. وعلیکم گاندھی صاحب، ایمان اور یقین کا تعلق کیا ہے اور عقل یقین تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، انسان اس دنیا میں چیزوں پر غور کرتا ہے تو اپنے دائرہ انسانیت ہی میں ان تینوں مراحل سے گزرتا ہے. ایک چیز ظن کے درجے میں ہوتی ہے، پھر اس میں کچھ یقین کے آثار پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ علم سے، استدلال سے ایک حق الیقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب اس دنیا میں بعض حقائق بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے اور وہاں بعض حقائق آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. تو ان سارے درجوں میں ہمیں اللہ کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے اور رب زدنی علما کی دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ ظن سے بلکہ بے علمی سے کہنا چاہیے یقین تک کا سفر ہے. یہ ایک ہی طرح نہیں ہوتا، اس میں مختلف مراحل آتے رہتے ہیں اور نشیب فراز بھی گزرتے رہتے ہیں. تو آپ اللہ کی کتاب پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، دعا کرتے رہیں. دعا بڑی غیر معمولی چیز ہے. تنہا بیٹھ کر اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ واضح نہیں ہیں تو واضح کر دے، کسی چیز کے بارے میں اگر تردد ہے تو تردد کو دور کر دے. اس طرح بار بار دعا کریں گے تو آہستہ آہستہ حق الیقین کی منزل حاصل ہو جائے گی. وہ دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے. عین الیقین کے لیے البتہ آخرتی کا انتظار کرنا چاہیے. سر، پہلے تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر عطا فرمائے. جو آپ نے قرآن مجید پہ اور پورے کے پورے دین پہ کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. سر، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، کچھ احکامات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں، جو آپ کی قوم اور اہل کتاب، ان کے لیے، اور کچھ ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہیں. جب ایک عام انسان، عام قاری قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ کس طرح متعین طریقے سے یہ جانیں کہ یہ احکامات ان لوگوں کے لیے تھے اور یہ احکامات تمام انسانیت کے لیے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کس طرح کی کتاب ہے. قرآن مجید جیسے ہم کتابیں لکھتے ہیں سیاسیات پر، سماجیات پر، فلسفے پر، اس طرح یہ کتاب نہیں ہے. قرآن مجید ایک صحیفہ انذار و بشارت ہے. یعنی اس میں اللہ کے ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اور اللہ کا پیغمبر لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، انذار کر رہا ہے. قرآن مجید کا اصل مضمون یہی ہے.
یعنی اس میں حکمت بھی ہے، اس میں شریعت بھی ہے جیسے پہلی کتابوں میں ہے، لیکن اس کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ چونکہ نبوت ختم ہو رہی تھی تو اب وہ نذیر للعالمین، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار کرنے والی کتاب بن کر نازل کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ناگزیر ہوا ہے کہ مخاطبین ہوں، چنانچہ قرآن کی ہر سورہ کے مخاطبین پہلے متعین کرنا پڑتے ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ آپ لوگوں کو خطاب کر کے کہوں گا۔ کسی جگہ مخاطبین مشرکین ہیں، کسی جگہ اہل کتاب ہیں، کسی جگہ وہ لوگ ہیں جو اب ان میں سے نکل کر ایمان لے آئے ہیں، پھر ایمان والوں کی مختلف جماعتیں ہیں، ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو قرآن جہاں بھی خطاب کر رہا ہے انہی لوگوں کو کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ اصطلاح میں بیان کیجئے تو اس کا خطاب خاص ہی ہے، سب سے بیان کر رہا ہے۔ لیکن وہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات کی کوئی معنی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے۔ احکام کے تناظر میں اگر لفظ استعمال کیجئے تو ہر حکم کے پیچھے کوئی علت ہے، یعنی کسی مناط پر وہ کھڑا ہے، کوئی ریشنیل ہے، کوئی عقلی بنیاد ہوتی ہے جس پر بات کہی جاتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید اپنے مخاطبین کو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ ایک ہے تو میرے لیے دو ہو جائے گا، یا یہ کہ ایک دن اس کائنات کو ختم ہو جانا ہے اور پھر ایک نئی دنیا بنائی جانی ہے، یہ اطلاع آدم علیہ السلام کو دی جائے یا آج ہمیں براہ راست دی جائے، اس میں کیا فرق واقع ہو جائے گا؟ احکام میں اللہ تعالیٰ بالعموم جہاں کہیں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے وہ ریشنیل یا مناط یا وہ علت خود بیان فرما دیتے ہیں، اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جن پر ہم آسانی سے اس کا استخراج کر لیتے ہیں۔ تو وہ سمجھنا چاہیے کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر حکم دیا گیا ہے، وہ چیز پائی جائے گی تو حکم ہم تک پہنچ جائے گا، نہیں پائی جائے گی تو نہیں پہنچے گا۔ اس کو ہمارے ہاں علمی تعبیر میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان الحکم یدور مال اللہ وجود الوادمہ، یعنی حکم تو اصل میں اپنی اس اصل پر کھڑا ہوتا ہے، جو اس کا مناط ہے اسی پر کھڑا ہے، اس کی علت پر کھڑا ہے یا اس کے ریشنیل پر قائم ہے۔ وہ اگر موجود ہوگا تو حکم موجود ہے، وہ ختم ہو گیا تو حکم ختم ہو جائے گا۔ اب بعض موقعوں کے اوپر وہ مناط یا وہ علت وہ صحابہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، بعض موقعوں پر وہ رسول اللہ کے متعلقین کے ساتھ خاص ہوتی ہے، بعض موقعوں پر وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ تو یہ جب متعین ہو جاتا ہے تو آسانی سے ہم جان لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے علمی طریقہ، یہ طریقہ نہیں ہے کہ قرآن میں وہ آیتیں تلاش کی جائیں کہ کہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور خطاب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ خطاب نازل کر رہا ہے، لیکن مخاطبین لاہور المورد کے لوگ ہیں۔ یہ کہیں بھی نہیں، خطاب سب وہی ہیں جتنا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اگر گستاخی پر محمول نہ ہوں تو شیطان کی یہ بات کہ تو کثرت انسانوں کو نا شکر گزار پائے گا، یہ چیز تو نہیں بتاتی کہ معاذ اللہ جیسے شیطان کامیاب ہو گیا یا شیطان کی جیت ہو گئی ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جیت ہو گئی، آپ کو شبہ ہے اس میں کچھ؟ نہیں سر، پھر ساری ایفرٹس نہیں کرنی چاہیے سر، سکون سے بڑھنا چاہیے پھر تو۔ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو کامیابی کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں ایک دعوت دی گئی ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے کہ شیطان کی جیت ہو، شیطان کی ہار ہو، ساری دنیا شیطان کی راہ اختیار کر لے، تمہیں اس راستے پر نہیں جانا۔ ہمیں اس دعوت پر لبیک کہنی ہے، ان چیزوں میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اچھا کتنے لوگ صحیح ہیں کتنے لوگ غلط ہیں، اور پھر لوگوں پر گفتگو کرتے رہیں۔ اپنے آپ پر گفتگو کرنی چاہیے، میں کتنا صحیح ہوں، میں کتنا غلط ہوں، کیا میں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو سمجھا ہے، میں نے اس کا صحیح علم حاصل کیا ہے، میں اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ ساری تگ و دو کا ہدف یہ ہونا چاہیے۔ شیطان کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ غنی للعالمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ سارے انسانوں کو ختم کر دے، ان کی جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے۔ ذرا سیدنا مسیح کے بارے میں جو تبصرہ کیا وہی پڑھ لیجئے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس تشویش میں مبتلا ہی نہیں ہونا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ میں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میرے لیے مہلت ختم ہونے والی ہے، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ہر رات ہر روز یہ فکر ہونی چاہیے۔
اور میں کہیں اس میں ناکام تو نہیں ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر گستاخی نہ ہو تو میری یہ بات بھی سن لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب ایک کویشچن ہے کہ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا اور پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں اس چیز کو سنتے رہے ہیں کہ یہ جو مارٹگیج کا آپ نے بتایا ہے، گاڑی کا یا مکان جو بینک کے تھرو لینے کا، تو یہ ایک آج کل کے لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے جو یکمشت اس کام کو نہیں کر سکتے۔ تو کیا اس میں بھی احتیاط کا پہلو، کوئی آدمی جس کی گنجائش نہیں ہے لیکن وہ مد نظر رکھتے ہوئے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو اب اس کے پاس چھت نہیں ہے اپنی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ معاملہ میرے نزدیک مشتبہات میں نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اس وقت جو سوال کیا گیا تھا وہ بینک کے پورے کاروبار کے بارے میں، تو بینک کے پورے کاروبار کی نوعیت میں تو میں نے اپنی رائے عرض کر دی کہ وہ ذو جہتین ہو گیا ہے وقت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ابتدا میں تھا، ابتدا میں بالکل واضح حرمت تھی، لیکن ذو جہتین ہو گیا ہے۔ اگر آپ جدید بینکاری کا اور اس میں جو تغیرات ہوئے ہیں اور جو معاملات ہیں ان کا مطالعہ کریں، بالکل واضح ہو جائے گا کہ ایک زاویے سے وہ سراسر کاروبار بن گیا ہے، اور دوسرے زاویے سے بہرحال ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے قرض دے کے اس پر منفعت مانگی جا رہی ہے۔ تو وہاں تو یہ بات ہے، لیکن مارٹگیج کے معاملے میں میرا زاویہ نظر یہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک وہ سراسر بیع و شراء کا معاملہ ہے۔ بینک یا کوئی بھی ادارہ وہ گھر خریدتا ہے، خرید کے آپ کو بیچ دیتا ہے، اقساط پر جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے اس میں ہمارے پرانے فقہا بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ آپ اس کی قیمت دوسری مقرر کر سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں کا جو جیسے میرے اپنے حلقہ احباب میں وہ لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں بینک کی جو جیسے ہم اس کی ایک چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ ہی یہ معاملہ بھی کر رہا ہے، لوگوں کو قرض پر جو ہے نا وہ مطلب منفعت کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، تو زیادہ بہتر اس چیز کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ وہ معاملات مت کریں، کیونکہ اس کا ایک پہلو تو یہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے اب اس میں بہت زیادہ جدت آ چکی ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ اس کام کو کر رہے، تو اگر کر رہے تو پھر کیا اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے؟ پلٹ کر پوچھیے انہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے؟ جی بالکل ان کا ہے، بس یہی جواب ہے۔ تو پھر وہ بینک کے ساتھ یہ کاروبار بھی بند کرے۔ یعنی دیکھیے، میں جب سے بینک میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے، میرا اکاؤنٹ آج تک کرنٹ ہے، کبھی میں نے سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولا، لیکن کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بینک سے تعاون نہیں کر رہا، بلکہ زیادہ کر رہا ہوں؟ تو اس لیے باتوں کو وہیں رکھنا چاہیے جہاں وہ فی الواقع ہیں، اور عام لوگوں کے لیے اتنی مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ کسی کا نہیں اطمینان تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نکاح ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال معذور افراد کے حوالے سے ہے۔ بعض معذوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں پر ڈپینڈ ہوتے ہیں، ٹوٹلی کروٹ بھی نہیں لے سکتے، شفٹ ہونے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی۔ تو ایسی صورت میں نماز کے لیے وضو چونکہ ضروری ہے، قریبی نمازوں میں تو ایک ہی وضو سے کام چلا لیا جاتا ہے، جبکہ فجر کے لیے پھر دوسروں کو اٹھانا مشقت کا باعث بنتا ہے، بعض اوقات کمرہ بھی دور ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یا تو بغیر وضو کے پڑھ لیا جائے یا پھر تیمم کر لیں۔ دیکھیے تیمم کی اجازت اسی طرح کی مشکلات میں دی ہے، آپ کے لیے ممکن ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں دو اصول بیان کر دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا عمومی قانون کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے معاملے میں لوگوں پر ان کی حد وسع سے زیادہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ عبادات کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ عبادات کے باب میں تو اللہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ آپ آسانی سے یہ معاملہ کریں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیمم کی اجازت دی گئی ہے، مختلف حالات میں نماز میں تخفیف کر دی گئی ہے، اوقات میں تخفیف، رکعتوں میں تخفیف، خود قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے، یہاں تک کہ پھر سورہ بقرہ میں کہہ دیا کہ فرجالن و رکبانا۔ تو اس وجہ سے جو حالات ہوں بس حاضر ہو جانا چاہیے، اللہ کو یاد کرنے میں کوتاہی نہ ہو، جس حالت میں بھی کرے گا۔ آپ دیکھیے نا کہ استحاضہ کے احکام ہمارے یہاں روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، تو وہاں تو اب طہارت کا احساس بھی مجروح ہو جاتا ہے۔ اس کے بابست اللہ کے پیغمبر نے یہی کہا کہ پھر مطمئن ہو کے، بڑھاپے میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مردوں کو بھی ہو جاتے ہیں، اس میں پاکیزگی کو قائم رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے یہیں لاہور میں ہمارے اس ادارے کے قریب ہی ایک بزرگ تھے، تو ان کو بڑی تشویش رہتی تھی، بہت نیک تھے،
میرے ساتھ برسوں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے تھے، ایک خاص جگہ پر بیٹھتے تھے، لیکن ہمیشہ یہی پوچھتے رہتے تھے. تو اس لیے جو کچھ بھی آپ کی صورتحال ہے بس اپنے رب کی طرف رجوع کریں، تیمم کر لیں، کوئی آسانی کا طریقہ اختیار کر لیں، حاضر ہوتے رہیں جس حال میں بھی. تیمم بھی ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اپنے، وہ اپنے اشارے سے تیمم کر لیا کرے. اگر ایک آدمی ہاتھ اٹھانے سے بھی معذور ہو گیا ہے تو بس تیمم ذہن میں بھی ہو جائے گا، اگر زبان بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تو وہاں بھی ہو جائے گا. جی السلام علیکم سر. سر ہم نے اپنی زندگی میں پچھلے 24-25 سال میں آپ سے بہتر اخلاق شاید کہیں تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکے. اس کے گواہ بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں، دینی حلقوں میں بھی موجود ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ ابھی کچھ عرصے سے نا آپ کے کچھ قریبی لوگ جن کو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں اور بہت عزت کی جگہ پہ جن کو رکھا ہوا تھا، ان کے طرف سے کچھ اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو شاید مناسب نہیں ہیں. مطلب سیاسی مخالفین کے نام تک بگاڑنا، یا اگر کسی نے کوئی اختلاف کیا ہے تو اس کو بلاک کر دیا. سوشل میڈیا پہ آج کل یہ بڑا کامن ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارنے کے باوجود، اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے ایسے رویے میں پھر آگے سے کس طرح اس کو رسپونڈ کیا جائے؟ میرے بھائی مجھے معلوم نہیں کہ ساتھ رہنے سے آپ کی کیا مراد ہے. یعنی لوگ ساتھ رہتے ہیں اس پہلو سے بھی کہ گھر ساتھ ساتھ ہے، گھر میں ساتھ رہتے ہیں. وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اداروں میں ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس کو بھی ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ کون ساتھ ہے، کس پہلو سے ساتھ ہے. اداروں میں اور جو کچھ بھی کوئی آدمی کر رہا ہے اس کو توجہ دلانی چاہیے. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے چند لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے، میں صرف انہی کی چیزیں پڑھتا ہوں. یا یہ کہ بعض لوگ بھیج دیتے ہیں کوئی قابل توجہ چیز ہو، میں اس طرح فیس بک پر نہیں ہوں، اس لیے مجھے بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہوتی. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ ذمہ دار لوگوں کو توجہ دلائیں. میں نے آج دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے، بزرگ ہی کہتا ہوں میں تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کو بھی، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس حلقے کے لوگوں نے بہت طعن و تشنیع کی ہے بعض معاملات میں. تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے. تو آپ ضرور توجہ دلائیں، یہاں کے ذمہ داروں کو توجہ دلائیں. اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں توجہ دلا سکتا ہوں تو ہفتے میں 2 دن میرے پاس موقع ہوتا ہے، آپ براہ راست مجھے بتا دیجئے. جمعے کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، اس میں آپ آسانی سے توجہ دلا سکتے ہیں. جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں ان کو بتا دیجئے، وہ بتا دیں گے، اور پھر کسی آدمی کو ہم توجہ ہی دلائیں گے. کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں ہے، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ سب کے ساتھ ہوں اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں. اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارے حوالے سے کم نہ کسی شخص کے معاملے میں کوئی بری زبان استعمال کی جائے، خواہ وہ سیاسی قیادت سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ مذہبی قیادت سے تعلق رکھتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی بھی اگر ہے تو اس کی عزت، اس کی حرمت قائم رہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ بات کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس پہ توجہ نہیں کرتے کہ انسان کو، بلکہ مسلمان ظاہر ہے انسان سے بھی آگے بڑھ کر پھر ایک آدمی نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے تو اس کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے. یعنی صرف جان کو نہیں ہے، مال کو بھی، آبرو کو بھی. جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں یا کسی کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں یا کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتے ہیں یا تحقیق کے بغیر کوئی بات کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ در حقیقت دوسرے کو قتل کر دینا ہے، حرمت حاصل ہے. تو اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے. ایسی کوئی غلطی مجھ سے ہو بے تکلف آپ مجھے توجہ دلائیں، کسی اور سے ہو، علماء سے بھی ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہو جاتی ہے. توجہ دلائیں لوگوں کو. ہمارے ہاں یہ کوئی نہ پالیسی ہے، نہ اس طرح کی چیزوں کو کبھی ہم قابل اعتنا سمجھتے ہیں، نہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس طرح کی سب چیزیں ہمارے ہاں قابل مذمت ہیں. ادنا درجے میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. علمی استدلال کریں، سچائی کے ساتھ بات کہیں، دوسروں کا احترام کریں. آپ بات سمجھا سکتے ہیں تو بات کریں، سمجھانے کا موقع نہیں تو خاموشی اختیار کر لیں.
ہر چیز کا جواب دینا یا اس پر تبصرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو خاموش رہا نجات پا گیا. تو اس لیے سب کو یہ نصیحت کریں، اور اگر اس نصیحت میں آپ کو کامیابی نہ ہو رہی ہو تو ذمہ دار لوگوں کو توجہ دلائیں. یہاں علماء ہیں، طالب محسن صاحب ہیں، عمار صاحب ہیں، اسی طرح سے رفیع صاحب ہیں، دوسرے اہل علم ہیں، ان کو کہیں کہ وہ توجہ دلا دیں. اور اگر مجھ سے متعلق کوئی چیز ہے تو آپ براہ کرم جمعے کی مجلس کے کسی آدمی کو بتا دیں، وہ بات مجھ تک پہنچ جائے گی، میں انشاءاللہ اس پہ توجہ دلا دوں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ خدا سے محبت ہوتی ہے یا اس کا خوف ہوتا ہے؟ عشق حقیقی کی جو اصطلاح ہے اس کے جو درجات 7 بیان کیے گئے ہیں، ان کا اسلامک ریفرنس جو ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی اس بارے میں اپنی کلیئرٹی کرنا چاہوں گی، آپ اس پہ اپنی اوپینین دیجیے پلیز. تھینک یو. اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے اور آخری درجے کی محبت ہونی چاہیے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اشد حب للہ ہوتے ہیں. اللہ سے خوف بھی بہت ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور ہمیں اپنے طور پر قائم نہیں کر لینا چاہیے. اللہ جیسا ہے اس کو ویسے ہی قبول کرنا چاہیے، اور وہ کیسا ہے وہ اللہ کی کتاب ہی سے معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے اندر جو فطرت رکھی گئی ہے اس میں خوفم و طمع پکارتا ہے انسان، تو دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. ان دونوں کو ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. جس طرح انسان پر مختلف مراحل آتے ہیں، مقامات آتے ہیں، ایسے ہی ہمارے احساسات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین کے ساتھ بچے اٹکیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہی ابا جان کسی موقع کے اوپر تھپڑ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی دونوں ہی چیزیں پیش آ جاتی ہیں. عمومی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہے، عنایت رہے، محبت ہی کا اظہار ہم کریں، لیکن ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں، غلط راہ پر نہ چل نکلیں، کسی جگہ کسی استکبار میں مبتلا نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک اچھا کام کریں اور ریا کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے یا غلط رویوں کی وجہ سے اس کو باطل قرار دے بیٹھے، عقارت ہو جائے. تو خوف بھی رہنا چاہیے ہر حال میں. باقی یہ جو عشق حقیقی اور عشق مجازی اور عشق ہے، یہ خلل ہے دماغ کا، تو اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. قرآن مجید کا لفظ محبت ہے، اور میں لفظوں کے بارے میں سب کو توجہ دلاؤں گا کہ دین سے متعلق یا دینی حقائق کے بارے میں لفظ بھی وہی رکھنے چاہیے جو اللہ نے اپنی کتاب میں استعمال کر دی. السلام علیکم سر. ایک تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کو اپنے درمیان دیکھ کے جو خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنے راستے پہ چلائی رکھے. سر 2 سوال ہیں، مطلب ایک دوسرے سے ہی جڑیں. پہلا تو یہ کہ ایک اچھے استاد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور دوسری یہ کہ اگلی نسل میں دین کو منتقل کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ 2 سوالات ہیں. جزاک اللہ سر. اچھے استاد نے جو چیز پڑھانی ہے اس کو علم ہونا چاہیے، اس میں آخری درجے کی دیانت ہونی چاہیے، اس کو اپنے طالب علم سے بھی سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہی کافی. جی میرا نام مصطفیٰ ہے اور میں جیلم سے حاضر ہوا ہوں یہاں. سر میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں، لیکن میرا سوال پچھلے دنوں ایک اسکالر ہمارے پاکستان میں آئے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا یہ سوال، تو وہی سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک انسان ہے اور وہ اس کے معاملات جو ہیں دنیاوی معاملات سارے ٹھیک ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کے ساتھ غیبت نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور باقی ہمسایوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات ٹھیک ہیں، تو اسے کیوں مذہب کو اختیار کرنا چاہیے؟ اس کا اثر عقلی اور منطقی کیا جواب ہوگا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں عقلی اور منطقی جواب کیا ہوتا ہے، لیکن جو جواب مجھے ملا ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے اندر شدید خواہش ہے بقا کی. میں مرنا نہیں چاہتا، کسی حال میں بھی میں دنیا سے جانا نہیں چاہتا. انسان کی حیثیت سے مجھے بھوک لگتی ہے تو میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے اہتمام کروں گا، پیاس لگتی ہے تو کوئی مشروب ڈھونڈوں گا. تو یہ جو بقا کی خواہش ہے یہ تو ان ساری جبلتوں پر بھی غلبہ پائے ہوئے. آدمی آخری عمر میں پہنچا ہوتا ہے، ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں، مرنا نہیں چاہتا. ابدیت کی شدید خواہش کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اس سوال کا جواب تو دیتا ہی مذہب ہے، اور کوئی دیتا ہی نہیں.
تو اس لیے اس کی ضرورت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے بعد انسان کو پیاس نہیں لگتی. تو یہ جو اخلاقی پہلو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر کے اس کو بھیجا ہے. انبیاء نہ آتے تب بھی انسان اخلاق کے لیے جواب دہ تھا. وہ مذہب نہیں ہے. مذہب تو اصل میں یہ ہے، اسی وجہ سے پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ وہ ہمیں یہ بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہو رہی، تم ایک نئی دنیا میں پیدا ہوگے اور پھر اس کے بعد ابدی زندگی ملے گی. تو میرے تو زندگی کے، میرے وجود کے سب سے بڑے سوال کا جواب مذہب کے علاوہ آج تک کسی نے کوئی دیا ہی نہیں. غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ علم اور ایمان میں کیا فرق ہے، اور اگر فرق نہیں ہے تو اس کی علمیات کیا ہوں گی ایمان کی؟ ایسے موقعوں پر لغت کھول لینی چاہیے. علم جاننا، ایمان ماننا. بھئی آپ جانیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ چیزوں کو خواہ مخواہ مشکل نہیں بنا لینا چاہیے. جانیے یہ علم ہے، مانیے یہ ایمان ہے. ٹیراٹوجینک ایفیکٹ جو ہے، جو پری برتھ وہ ہو جاتا ہے، اس کے متعلق مذاہب سماویہ کا بلکہ دین کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ایک ایکسٹرنزک ابتلا کو اس کا تحقق اس سے وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن یہی ٹیراٹوجینک ایفیکٹ جو ہے، یہ پری برتھ اس کی اکرنس جنگلوں میں جو جانور ہیں وہاں پر بھی ہوتی ہے اور بہت اذیت ناک طریقے سے ہوتی ہے. اس میں ابتلا یا وہ اس کو کیسے، اس کی ریلیونس کو کیسے عدل الہی سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ جی، اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ دنیا عدل کے اصول پر بنائی نہیں گئی. یہ دو پہلوؤں کے ساتھ بنی ہے، یعنی اپنے وجود کے لحاظ سے ناقص ہے. جب ہم اس کے کمال کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ریلیٹیو ہوتا ہے، اضافی ہے. اس میں جگہ جگہ نقائص رکھے گئے ہیں، خود خالق نے رکھے ہیں. اس میں زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، پیدائش سے پہلے کے امراض ہوں گے، اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں. اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. یہ دنیا نقائص کی دنیا ہے. اس کے بنانے والے نے اس میں نقص رکھا ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو عدالت کے اصول پر بنایا ہے. اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ کا معاملہ ہے. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے اصل میں یہ ہمارے مشاہدے کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اس میں نقائص ہوں، اس میں مصیبتیں ہوں، اس میں شر ہو. کائنات میں دیکھیں، جانوروں کو پھاڑتے ہوئے دیکھیں ایک دوسرے کو، اسی طرح کے دوسرے معاملات. تو یہ سمجھیں کہ ایک ایسی دنیا ناگزیر ہے جس میں یہ نقائص بھی ختم ہو جائیں اور ہمیں بھی ابدیت حاصل ہو جائے اور خدا کے عدل کامل کا اور خلق کامل کا ظہور ہو. تو خلق کامل اور عدل کامل، انہی دو چیزوں کا نام اللہ کا فردوس بری ہے. اس کی یاد کو ہر وقت تازہ رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں رکھی. تو میرا سوال بھی شاید سیاست کے ارد گرد ہی ہے کہ اسلام میں حقیقی امن کا کیا کنسیپٹ ہے، اور اگر وہ امن ریاست کے کسی ادارے کی جانب سے خراب کیا جا رہا ہو اور خراب کرنے کی نوعیت یہ ہو کہ بم دھماکوں کی زد میں یا کسی اور ایسے عمل سے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہو، تو بحیثیت شہری ہمارا اس ادارے کے خلاف کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دوسرا، جو سر افغانستان اور KPK میں یا بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں وقت سے ہیں، کافی عرصے سے ہیں، تو اس پر جو مذہبی طبقے نے خاموشی برتی، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا یہ خاموشی رکھنا؟ مذہبی طبقے سے تو آپ براہ راست سوال کر سکتے ہیں، اس پر میں کیوں تبصرہ کروں؟ میں اپنی رائے آپ کو بتا سکتا ہوں، اور وہ بہت مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے. اس میں اسی طرح کی کشمکش ہمیشہ رہی ہے. یہ ریاست کا ادارہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ عالمی سطح پر کوئی نظم کیوں قائم کرتے ہیں؟ اقوام متحدہ کیوں وجود پذیر ہوئی؟ اگر انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کرے تو دنیا میں امن ہی امن ہے. انسان بدامنی کے تمام لوازم لے کے پیدا کیا گیا ہے. سب سے سچی بات وہ ہے جو فرشتوں نے کہی تھی، پروردگار آپ بنا رہے ہیں، یہ ارادہ دے رہے ہیں، اختیار دے رہے ہیں اور زمین کا اقتدار بھی دے رہے ہیں، تو فساد پیدا کرے گا، خون بہائے گا. تو اس لیے انسان کے اسی پہلو کو پیش نظر رکھ کر انسان نے پھر
کوشش کی ہے عدالتیں بنائے, پولیس کے ادارے قائم کرے, نظم اجتماعی قائم کرے, کوئی قبائل کے شیوخ ہوں, لوگوں کو طاقت کے ذریعے سے مغلوب کر کے رکھا جائے, یہ ساری ضرورتیں اسی سے پیدا ہوئی ہیں. ریاست کا ادارہ جب وجود میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگ اقتدار کے منصب پر ہوتے ہیں. اقتدار اپنی ذات میں وہی چیز ہے جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. جب انسان میں ایک مرتبہ یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی بڑا منصب دے دیا گیا ہے, میں اب لوگوں پر حاکم ہوں, میں اپنی طاقت سے فلاں اور فلاں مقاصد حاصل کر سکتا ہوں, تو وہ راستے پر بھی رہتا ہے اور بیرا بھی ہوتا ہے, اس میں حدود سے تجاوز بھی کرتا ہے. اس طرح کی صورتحال سے دنیا بالکل خالی ہو جائے کوئی امکان نہیں ہے. آپ امن کو اپنی منزل قرار دے کر اس طرف بڑھنے کا سفر کرتے ہیں. دنیا میں ساری اچھی چیزیں منزل ہی ہے, ان تک پہنچ جائیں آپ, یہ کم و بیش ناممکن ہے, لیکن کتنا سفر کیا, کتنا آگے بڑھے, کتنی چیزیں حاصل کر لیں, اس کے بڑے امکانات ہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی استعداد کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق صحیح بات کہیے, صحیح بات بیان کر دیجئے. اگر کسی موقع پر لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہ بھی ہوں تو بات کہتے رہیے. آپ کا بات کہتے رہنا ہی آپ کی طرف سے صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. دنیا بہرحال خدا کی بنائی ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ اس طرح کے کسی اضطراب میں اگر مبتلا ہو جائیں کہ میں رات میں ایک خواب دیکھوں گا, صبح اٹھوں گا اور شرمندہ تعبیر ہو جائے گا, وہ اس دنیا میں نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. ایک تدریجی سفر جاری ہے, اس میں ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کتنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, اور وہ ہر شخص کو اس کی استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے ہی ادا کرنی. ایک عامی سے آپ وہ توقع نہیں کر سکتے جو ایک عالم سے کرتے ہیں, یا ایک قائد سے کرتے ہیں, یا ایک سیاسی رہنما سے کرتے ہیں, یا کسی بڑے دولت مند سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس کو دی ہے, دولت ہے, اقتدار ہے, حسن ہے, علم ہے, اس کے لحاظ سے ہی وہ ذمہ داریاں بھی لوگوں پر عائد کرتا ہے. آپ بھی دیکھیے کہ آپ اس میں کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں. ہمیشہ مثبت جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں میں شعور پیدا کرنا اور خود ایک باشعور انسان کے طریقے پر زندگی بسر کرنا, اس کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی عقل حکومت کرتی رہے, انسان جبلتوں کا غلام نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ اندر سے ایک خواہش اٹھی اور اٹھ کے اس نے کوئی ہنگامہ کر دیا, اس نے لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈال دیا. بہت ہوش گوش کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, اور اس میں جو کچھ میسر ہو اس پر شکر کا جذبہ بھی پیدا کریں. دیکھیے میں نے اب ایک دنیا دیکھ لی ہے, کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت جزیرہ نما عرب کے جتنے ممالک ہیں وہاں ہم لوگ اس طرح بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے. یہ واقعہ ہے. ہمارے ایک بہت عزیز دوست نے 2 سطروں کی ایک تحریر لکھی, اور 47 سال سے وہ وہاں تھے, ان کو گھر بھی نہیں جانے دیا, یہاں بھیج دیا. وہاں صورتحال یہ ہے. اگر آپ باقی ملکوں میں سے مثلا ترکی کو دیکھیں, ملیشیا کو دیکھیں, اس کے مقابلے میں بہت بہتر حالات ہیں. لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر آزادی رائے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں, ریاست کے پہلو سے, تو پاکستان جتنا آزاد ہے شاید ہی کوئی دوسرا ملک ہے. میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا شکر کرنا چاہیے, یعنی جو میسر ہے اس پر شکر کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. مسلمانوں کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شکر کی نفسیات سے خالی ہو گئے. آپ کبھی غور کریں اس بات پر کہ پہلی دوسری جنگ عظیم میں ہم مسلمان عالمی سطح پر شکست کھا گئے. ہماری تینوں سلطنتیں ایک ایک کر کے 17ویں صدی کے بعد ختم ہو گئیں. ایران کی صفوی سلطنت, بر صغیر کی مغلیہ سلطنت, یہاں تک کہ آخر میں سلطنت عثمانیہ بھی. ایسی عالمگیر شکست کے بعد قومیں جب مفتوح ہو جاتی تھیں تو اندازہ نہیں کر سکتے آپ کے ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ فاتح قوموں نے اس طریقے سے قبضے برقرار رکھنے کی پالیسی ترک کر دی 1928 میں, اور نئے نظام کے تحت انہوں نے اپنے لیے کچھ حقوق محفوظ کیے اور ایک نیم خود مختاری دے کر 55-57 ملک آزاد کر دیے. نیم خود مختاری دے کر. حکومت تو اب بھی دنیا پر انہی کی قائم ہے. یعنی اقوام متحدہ میں جن 5 طاقتوں کو حق استرداد حاصل ہے, اصل میں دنیا پر حکومت وہی کر رہے ہیں. اس کے تحت آزادی مل گئی, اپنے قانون خود بنانے کا موقع مل گیا, اپنی تعمیر کا موقع مل گیا.
اس میں 3 جگہوں پر کچھ ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی. کہا جا سکتا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، اور اسی طرح کردستان میں. کردستان میں اس بے انصافی کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں سارے فریق مسلمان تھے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ 3-4 حصوں میں کرد بانٹ کے معاملہ ختم کر دیا. کسی کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آئی. یہاں چونکہ مسلمان 2 جگہ نہیں ہے تو دیکھیے کیا جزا فضا ہوتی. اس کے بعد ہماری مذہبی قیادت کیا کرتی ہے اور سیاسی قیادت کیا کرتی ہے. اگر اس کے برخلاف یہ کہا جاتا کہ پروردگار عالمی سطح پر شکست کھانے کے بعد تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں 57 ملکوں میں نیم خود مختاری صحیح بخش دی ہے، تو ہم اپنی تعمیر کریں گے اور اللہ مہلت دے گا، قوت پیدا کریں گے، علم میں اضافہ ہوگا، ہم یہ باقی چیزیں بھی حاصل کر لیں گے. تو بالکل مختلف طریقہ اختیار کریں. واضح کرم اپنے ملک میں بھی شکر کی نفسیات میں آگے بڑھیں اور عالمی سطح پر. بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کریں، آمین. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بڑے ہوں اور آپ کے گھر والے، آپ کے چھوٹے بھائی، آپ کے اماں ابا آپ پر مالی لحاظ سے یا باقی لحاظ سے منحصر ہوں، اور پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے اور آپ کی بیوی بھی آتی ہیں، اور آپ پہ دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جوائنٹ فیملی میں رہنا ہی چاہیے، اور عدل کس طرح سے ممکن ہے؟ جوائنٹ فیملی میں رہنا یہ نہ کوئی شرعن لازم ہے، نہ استدلال کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہی بہتر ہے. اس کا تعلق آدمی کے حالات سے. آپ کے حالات اگر ایسے ہیں کہ آپ الگ ہو سکتے ہیں تو نہ اس میں شرعن کوئی چیز مانع ہے، نہ اخلاقی لحاظ سے کوئی بری بات ہے. عربوں کے ہاں تو کوئی تصور بھی نہیں تھا اس طرح کی جوائنٹ فیملی کا. تو اس وجہ سے یہ بر صغیر کی کچھ روایات ہیں جس میں ہم بعض چیزوں کو اچھا، بعض چیزوں کو اپنے کلچر یا اپنی تہذیبی روایت کے لحاظ سے برا سمجھتے ہیں. ان چیزوں سے بلند ہو کے اپنے حالات دیکھنے چاہیے اور بہت حقیقت پسندی کے ساتھ. اب میں آپ سے کہوں کہ آپ فوراً اپنا الگ گھر لیں، آپ کے حالات ہی ایسے نہ ہوں کہ آپ لے سکیں. وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو الگ کر کے جی سکتا ہوں. کوشش تو یہی کرنی چاہیے. ہر آنے والی بچی کا حق ہے کہ اس کو الگ گھر ملے، اس کو کام کرنے کے مواقع ملیں، اس کو آزادانہ ماحول ملے. یہ سب اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کے مواقع نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، تو پھر دونوں مل بیٹھے. اور آپ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں کہ ہم والدین کے ساتھ رہیں یا دوسرے بھائیوں کے ساتھ رہیں، تو اس کو جیسے میں نے ابھی عرض کیا اسی اصول پر دیکھیے کہ جو ملا ہے اس پر شکر ہے، جو نہیں ملا اس کو ہم حاصل کرنے کی صحیح کریں گے، اس کو ہدف بنا لیں اور اس کی صحیح کریں. اصل منزل یہی ہونی چاہیے کہ آپ کا الگ گھر ہو، آپ کی بیوی کو آزادی سے زندگی بسر کرنے کا موقع ملے، آپ اپنے طریقے پہ اپنی اولاد کی پرورش کر سکیں. اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق یہی طریقہ ہے. اس کے ساتھ آپ والدین کی خدمت بھی کریں، اپنے اعزاء اقربا کے حقوق بھی ادا کریں، لیکن آزادی اور حریت کے ساتھ اپنا الگ گھر بسا کے رہنا، یہ میرے نزدیک اگر کوئی بیوی چاہتی ہے تو یہ بالکل ٹھیک فطری خواہش ہے. اس پہ رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھے. اور ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے استاذ، یہ سناتن دھرم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں بہت سے لوگ اس طرح کا ایک گروہ رکھتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور اپنی کتابوں سے بھی اس کے لیے دلائل اور شواہد بیان کرتے ہیں. اب ساتھ میں جو دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے جس کا آپ نے میزان میں بھی برہما، شیو اور وشنو کا تذکرہ کیا، تو اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا ظہور ہیں، مختلف اس کے مظاہر ہیں. تو کیا ان کے شرک کو بھی ہم اسی طریقے سے تعویل کی غلطی کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں جس طرح عیسائیوں کا شرک ہے؟ اور اگر رکھ سکتے ہیں تو جو اہل عرب کا شرک تھا، مشرکین عرب کا، کیا وہ اس سے مختلف تھا اور اس میں اس طرح کی کسی گنجائش کی بالکل نہیں تھی موجود گنجائش، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے المشرکون کا اس میں علم استعمال کیا؟ اس کو ذرا واضح کر دیں. اس موضوع پر میں نے پہلی مرتبہ یہاں آ کر ایک سیریز میں گفتگو کی ہے. سناتن دھرم پر بھی، جین مت پر بھی، بدھ مت پر بھی، اسی طرح مشرقی ملکوں کے جو دوسرے مذاہب ہیں، یہاں کے لوگوں ہی نے پچھلے ہفتے میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ آپ سن لیجئے. میرے نزدیک اگر آپ ویدوں سے بات کریں
تو رگ وید بالکل ایسے ہی ہے جیسے زبور ہے، یعنی وہی مزامیر، وہی مناجاتیں اسی طرح سے بیان ہوا ہے۔ اس میں دو نقطہ ہے نظر لوگوں کے رہے ہیں، اصل وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سام وید میں تو انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سی مناجاتیں یا مزامیر یا بھجن ہیں جو ہمیں عبادات میں پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ یجروید میں زیادہ تر عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور جو آخری وید ہے اتھروا وید وہ تو اصل میں شاہ ولی اللہ کی القول الجمیل ہے، یعنی اس میں منتر ہیں، اس میں وظیفے ہیں، اس میں جن نکالنے کے طریقے ہیں، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ تو وہ کب وجود میں آیا، اس میں کیا چیز شامل ہوئی، ویدوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کم و بیش ہزاروں سال کا فرق ہے، جس میں بعض تاریخیں متعین کی جاتی ہیں، یعنی 6000 سال بھی ہے اور 700 قبل مسیح بھی ہے، تو اس میں مختلف وقتوں میں یہ ترتیب پاتے رہے ہیں۔ رگ وید کے بارے میں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بالکل وہی معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ، جو اگر اللہ کی کتاب اور اس کی زبان محفوظ نہ ہوتی تو ہمارے ہاں بھی شاید ہو جاتا۔ جیسے اب یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ مختلف موقعوں پر اپنا ذکر کرتے ہیں اور اس میں اپنا نام تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی کسی جگہ اللہ، کسی جگہ رحمان، الرحمن علم القرآن، تو صفات کا ذکر یا اسماء کا ذکر یہ وہاں بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ہوا ہے، اور اس کو پھر مترجمین نے مختلف صورتیں دے دی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ زبور پڑھ رہے ہیں، وہی صورتحال ہے۔ اس میں نے توجہ دلائی ہے اور آپ کی خدمت میں درج کر دیتا ہوں کہ اگر آپ شرک کو دیکھیں تو شرک پیدا ہونے کا ایک علمی پس منظر ہے، یعنی کچھ تو دوسرے عوامل ہیں، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں پر اس طرح کی تعلیم نہیں رہی، وہاں شرک کیسے پیدا ہوا اس پر میں نے کچھ گفتگو کی ہے، لیکن بالعموم کیا ہوا ہے، الہام موجود ہے، ظاہر ہے وہ کلام کی صورت اختیار کرتا ہے، اس میں اللہ کے اسماء و صفات کا لازماً ذکر ہوگا، انہی کی تعویل میں بعض اوقات ہر صفت ایک الگ دیوی دیوتا بن گئی وقت کے ساتھ، یہ ایک باعث یہ بنا ہے۔ دوسرا، فرشتوں کا تصور، آپ دیکھیے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ عربوں کے ہاں تو فرشتے ہی معبود بنائے گئے تھے، وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیے گئے اور پھر ان کو معبود بنائے جنوں سے، یعنی جن خود اس کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں رہی ہیں۔ پھر یہ آپ جانتے ہیں کہ گیتا کے دور میں آتے آتے تو پھر تصوف آ گیا ہے، پوری قوت کے ساتھ آیا ہے، ایسے ہی آیا ہے جیسے ہمارے ہاں آیا ہے، اور اس کی صورت ہی بالکل الگ ہو گئی ہے۔ اس میں ہزاروں سال کی تاریخ ہے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو بالکل توحید پر کھڑے ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے ان دیوی دیوتائیں کو اصل مان لیا ہے، تو ہر گروہ کے بارے میں الگ الگ رائے قائم کی جائے گی۔ میرے نزدیک اس میں جو اصل سوال ہے آپ کا، اس میں اصول کی بات یہ ہے کہ اگر تو کسی جگہ اصل بات کو مان کر تعویل کی غلطی ہو رہی ہے تو ہم وہ رویہ اختیار کریں گے جو اہل کتاب کے بارے میں قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اور اگر بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور وہ عربوں کے ہاں بھی بڑھ گئی تھی اور ہندوؤں کے ہاں بھی بڑھ گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہی شرک ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو المشرکون کہہ کے خطاب کرتا ہے۔ تو یہ سب کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوگا، ان کے مطابق کیا جائے۔ قائم شدہ جو تصورات ہوتے ہیں جن کو دوبارہ سے پرکھنے کی، ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اگر دین ہے تو ان کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، اور اگر یہ دین نہیں ہے تو اس پر غور و فکر کی، ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ پلس یہ وہ کون سا حصہ ہے جو تصورات دین پر مبنی ہوتا ہے اور ان کو بدلا جا سکتا ہے؟ دین میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ دین تو اللہ کے پیغمبر کی بات کا نام ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی بات یا اللہ کے پیغمبر نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی ہے، اس کے سوا کسی چیز پر لفظ دین کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے پیغمبر کی بات اب ہمارے پاس آخری پیغمبر کے ذریعے سے پہنچی ہوئی ہے، اس میں قرآن ہے، اس میں سنت ہے، اس کے بعد انسانی سطح پر اس کو سمجھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی قرآن ہمیں دے دیا گیا، تو یہ جو ریکنسٹرکشن ہے، ریویو ہے، ریوائز کرنا ہے، نظر ثانی کرنا ہے، یہ انسانی فہم پر نظر ثانی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک بات سمجھی، اپنی طرف سے مطمئن تھا کہ میں نے ٹھیک سمجھا ہے، وقت کے ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو انسانی فکر تو صحیح و خطا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کے لیے معیار بنا دیا ہے کہ انسانی فکر صحیح و خطا کے مراحل سے گزرے بغیر نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتا ہے، نہ کبھی اس سے خالی ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔
اللہ کے دین کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، اس کا کیا سوال ہے؟ اللہ کا دین تو اپنی آخری حجت کے طور پر آ گیا، اور وہ اللہ کی کتاب میں ہے، وہ پیغمبر کی سنت میں ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خدمت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس کو سمجھنے کی خدمت انجام دی ہے. اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی مرجو رائے تو نہیں اختیار کر لی گئی، کوئی ایسی بات تو اس میں نہیں ہے کہ جہاں اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو کر کوئی قاعدہ بنایا گیا ہے لیکن اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو یہ سب چیزیں انسانی فکر میں ہو رہی ہوتی ہیں یا انسانی فہم میں. اس سے آگے بڑھ کر کوئی آدمی اگر یہ خیال کرتا ہے کہ میں دین کو ریکنسٹرکٹ کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں اور بڑے کرنے کے کام ہیں، وہ کر لینے چاہیے. میرا نام عقیل جوکھیو ہے. ہم سندھ سے صرف آپ کے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں. میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں خیرمند میں لیکچرر ہوں. اسلامک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے سبجیکٹس پڑھاتا ہوں. بس میں آپ کو اس وجہ سے سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ آپ دین کے جو سیاسی اور سماجی معاملات ہیں ان میں رہنمائی کرتے ہیں، اور زیادہ تر میں آپ کی وہ چیزیں سنتا اور پڑھتا ہوں جن میں آپ سیاسی اور سماجی حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں مسلمانوں کی. اچھا، میرا سوال ایک چھوٹا سا ہے کہ اس صدی میں مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پائے جاتے ہیں یا ممالک ہیں، اس صدی اور پچھلی صدی میں جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی کہ یہ الزام لگاتے ہیں یا حقیقت ہے اس سے قطع نظر، جیسے مسلمان وہاں انسرجنسی ہے، جیسے فلپائن میں ہے، وہاں مسلمانوں نے گوریلا وار شروع کی ہوئی ہے. اس طرح رشین فیڈریشن میں بھی مسلمان میں وہ چیچنیا کا مسئلہ ہو گیا. خود ہندوستان میں جو تقسیم ہوئی پاکستان، وہ اسی انسرجنسی کا نتیجہ ہے. خود ابھی جو ہندوستان میں مسلمان ہیں وہاں ان کے ریلیشنز شاید صحیح نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں ان کے جو نائبرز ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے کسی بھی حوالے سے. اس کے جو ریزنس ہیں کیا سماجی ہیں، سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں؟ میرے خیال میں بادلہ تعمل یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، جب ایک قوم دنیا پر کم و بیش 1000 سال تک حکومت کرتی رہی ہو تو اس کی شخصیت کی ایک خاص نہج پر تعمیر ہو جاتی ہے. یعنی میری شخصیت کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، اس میں میرے والدین نے کردار ادا کیا ہے، اساتذہ نے کردار ادا کیا ہے، میں کہاں پیدا ہوا، میرا ماحول، سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو اگر فرد کی شخصیت میں ان عوامل کو ہم مؤثر مانتے ہیں تو تاریخی عوامل بھی اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، وہ نفسیات میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں. مسلمان 1000 سال تک دنیا کی ایک بڑی طاقت رہے ہیں. ول ڈیورا کہتے ہیں نا، یہ ایج آف فیتھ تھی. ادھر مسیحیوں کو اقتدار حاصل تھا، ادھر مسلمانوں کو اقتدار حاصل تھا. وہ اقتدار چھن گیا. میں نے ابھی عرض کیا کہ 17ویں صدی کے بعد آہستہ آہستہ ان کی بڑی سلطنتیں تحلیل ہو گئیں، یہاں تک کہ آخر میں پہلی جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ نے انتخاب کر لیا کہ ہم جرمنی کا ساتھ دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں محمد علی جوہر نے ایک مضمون لکھا تھا، بڑی شہرت ہوئی اس کی، چوائس آف دا ٹرکس. تو وہ انتخاب تھا، وہ انتخاب کر لیا گیا. اس انتخاب کے کچھ نتائج نکلے. آپ عالمی سطح پر شکست کھا گئے، آپ کی سب سلطنتیں، آپ کی سب حکومتیں ختم ہو گئیں. اس کے بعد مفتوحین کی حیثیت سے فاتحین کے رحم و کرم پر تھے. اس میں اب کوئی 1.5 ارب کے قریب لوگ ہیں. کچھ لوگ حقیقت پسند ہوں گے، کچھ صحیح جگہ پر کھڑے ہوں گے، کچھ کے جذبات برانگیختہ ہوں گے، کچھ میں رد عمل کی نفسیات ہوگی. اتنی بڑی تعداد میں جو قوم موجود ہو، اس سے کسی ایک ہی رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بعض اوقات موت جیسا سانیہ ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض بڑے صابر شاکر لوگ ہیں، 2 آنسو بہائے خاموش ہو گئے. بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے وہ زندگی کا روک بن جاتا ہے. ابھی میں رات ایک صاحب کا قصہ سن رہا تھا جن کے ہاں کچھ پے در پے اس طرح کی بات ہوئی، وہ ذہنی توازن ہی کھو بیٹھے ہیں. تو یہ سب معاملات ہیں. ہماری قوم کو بھی اس طرح دیکھنا چاہیے، یعنی جو رد عمل کی نفسیات میں کھڑے ہیں ان سے بھی ہمدردی محسوس کرنی چاہیے. ان میں سے بعض کا یہ خیال رہا، اور خاص طور پر مذہبی قیادت. اس وقت تو بالکل یوں سمجھیے کہ پولز پر چلے گئے ہیں. مذہبی اور سیاسی قیادت یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اور دونوں طرح کی قیادت ہی سے معاشرے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. مذہبی قیادت پہلے دن سے یہ رائے رکھتی ہے کہ ہمیں لڑ مرنا ہے، نہ صرف یہ کہ جو کچھ ہمیں نہیں ملا وہ ہم لیں گے، اور اس سے آگے باقی دنیا نے جو اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ بھی لے لیں گے.
تو مذہبی قیادت کا نقطہ نظر یہ ہے، یعنی وہ اس پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں، اس پس منظر کو اہمیت دینی چاہیے، اس کے پیچھے تاریخ ہے، اس کے پیچھے بہت سا علم ہے۔ سیاسی قیادت کا شروع میں یہ انداز نظر تو رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت حقیقت پسند ہوتے چلے گئے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چند مستثنیات کو چھوڑ کر باقی مسلمانوں کی سیاسی قیادت بڑی حد تک حقیقت پسند ہو چکی ہے۔ وہ کچھ فیصلے کرنا بھی چاہتی ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں واضح ہے کہ اب یہ کرنا پڑے گا، اس کے سوا چارہ نہیں ہے، لیکن مذہبی قیادت نہیں کرنے دیتی۔ ایک نئی چیز یہ ہوئی ہے کہ مذہبی قیادت نے پہلی کوشش تو کی تھی کہ سلطنتیں یا ریاستیں اس کے قبضے میں آ جائیں، چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک انقلاب برپا ہوا، اسی طرح سے ایران میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے طالبان کی حکومت پہلے قائم ہوتی پھر دوبارہ قائم ہوتی دیکھی ہے۔ اس کے ساتھ وہ جس کو ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں وہ بھی منظم ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ حوثی ہیں مثال کے طور پر، کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ایک جگہ قبضہ بھی ہے، لیکن وہ اصلاً یہی ہے۔ اسی طرح حزب اللہ ہے، ایسے ہی حماس ہے۔ تو یہ قوت بھی اب موجود ہے ان کے پاس۔ مذہبی قیادت اپنا ایک موقف رکھتی ہے، سیاسی قیادت بھی ایک موقف رکھتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ سخت لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ سلیقے کے ساتھ کہنی چاہیے۔ رد عمل کی احساسات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جو لائے عمل مذہبی قیادت پیش کر رہی ہے، اس وقت بھی آپ ساری مذہبی قیادت سے بات کر کے دیکھ لیں، یعنی وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ کوئی جگ بندی بھی ہو جائے۔ یہی چاہتے ہیں وہ کہ نہیں، یہ تو اب آخری مارکا ہے، ہم لڑیں گے، اور ہر مارکا آخری مارکے کے طور پر ہی لڑا جا رہا ہے۔ پچھلے 200 سال میں سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، مہدی سوڈانی، امام شامل، منصور، عبد القادر جزائری، گنتے چلے جائیے، تو یہ سب ایک کشمکش ہے۔ ہمدردی کے ساتھ جس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں بیان کریں، لیکن دوسروں کا بھی حق تسلیم کرتے رہیں کہ ایک خاص پس منظر میں وہ بھی اپنا رد عمل ایک خاص طرح سے ظاہر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ انسانیت کی، دین کی بہت خدمت کی، اور اس وجہ سے آپ کے لیے پاکستان میں کچھ ناساز حالات پیدا ہوئے خاندان کے لیے بھی، اور obvious سی بات ہے خاندان میں بچے بھی بڑے بھی، اور پاکستان آپ کو چھوڑنا پڑا آپ کو، اور اسی طرح سے دیکھا جائے تو آپ پبلک پلیس میں بھی سیکیورٹی کے ساتھ اور یہ سارے معاملات، تو آپ یہ اپنے خاندان کے ساتھ ساری چیزیں جو کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں؟ جو حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو بس اللہ کا فیصلہ سمجھنا چاہیے۔ اس دنیا میں ہم اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں جی سکتے، ہمارا پروردگار ہی فیصلے کرتا ہے، اس نے کہاں پیدا کیا، کیا ذمہ داریاں دیں، کہاں ہماری کسی غلطی کی بنیاد پر کیا نتیجہ نکلا۔ تو جو حالات آپ کے لیے پیدا ہو جائیں ان پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ان حالات ہی میں کام کرنا چاہیے۔ میرے تو منتقل ہونے میں اگرچہ اور عوامل بھی تھے، لیکن ایک بڑا عامل اصل میں یہ تام جھام ہی تھا، اس میں زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ آدمی جیسے دنیا میں لوگ جیتے ہیں، میں ایک کامن مین کی زندگی ہی پسند کرتا ہوں ہمیشہ سے۔ تو دعا کیجئے، ایک مشکل چیز ہے اس طرح کے حالات میں جینا، اللہ تعالیٰ اچھے اسباب پیدا کرے، باقی جو خدا کا فیصلہ ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جب دوزخ اور جنت میں داخلہ مذہب کی بنیاد پہ ہونا ہی نہیں ہے تو پھر یہ مذاہب کی تقسیم جو ہے یہ کیوں؟ دوزخ اور جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق ہونا ہے۔ جنت بھی اس نے بنائی ہے، دوزخ بھی اس نے بنائی ہے، موت بھی اس کی طرف سے آتی ہے، اور ساری کائنات کے لیے موت کا اعلان بھی اسی کی طرف سے ہوگا، اور ہم اٹھیں گے بھی۔ تو مذہب کیا ہے؟ وہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے بس، اور کیا۔ کہاں جائے؟ دنیا اس کی بنائی ہوئی، موت اس کی طرف سے آتی ہے، اٹھائے گا وہ، بقا کی خواہش بھی وہی پوری کرے گا، تو کہاں جائے؟ اگر کوئی اور جگہ ہے تو بتا دیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک اللہ ہی کی بارگاہ ہے بس۔ سر میرا سوال تھا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بارے میں۔ ان کا جو دعوی نبوت ہے اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ کافی کتابوں میں صریح دعوی نبوت موجود ہے، اور اگر ہم جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کمپیئر کریں صوفیاء کے جو انہوں نے دعوے کیے اگر ان کے ساتھ،
تو ان میں سر ایک دو واضح ہمیں ڈفرینسز نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب صوفیاء ان کیفیات سے باہر آتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے ان دعووں کی ان کو ان کی خود ہی ان کو وہ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے, یا آپ بھی ایسے میرے دعووں کو ان پہ آپ نے ان کو نہیں ماننا, اور نہ ان کے متبعین ان دعووں کی بنیاد پہ ان کو نبی یا رسول کی حیثیت دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں مرزا صاحب کے بارے میں تو انہوں نے نہ صرف صریح دعوے نبوت کیا بلکہ اس کے باوجود وہ اس پہ مصر رہے اور اینڈ آف لائف تک مصر رہے, اور ان کے متبعین بھی ان دعوے کی بنیاد پہ ان کو نبی بھی سمجھتے ہیں اور ان کو نہ ماننے والوں کی تکفیر بھی کرتے ہیں. تو اس بنیاد پہ ہم ان کے دعوے نبوت کو کس حیثیت سے دیکھیں گے؟ ہم اس کو صریح کفر کہتے ہیں, صریح کفر سمجھتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں. وہ ہوتے تو ان کی خدمت میں بھی عرض کرتے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اب ان کے پیروں ہیں تو ان کو بھی پہلے دن سے یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے بارے میں آپ ایک بڑی غلطی میں مبتلا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے 3 لازمی تقاضے, اور یہ تقاضے قرآن مجید نے خود بیان فرما دیے ہیں. ہمیں یہ ماننا ہے کہ آپ نبی بھی تھے, آپ رسول بھی تھے. آپ کی دعوت الی الخلق کافہ ہے, یعنی ساری مخلوقات کے لیے, قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور جہاں جہاں وہ پیدا ہے. آپ کے علم میں ہے نا کہ جو ایک خاص فلسفیوں کا گروہ فرانس میں پیدا ہوا تھا, شوا اور رینیگنوورا, ان کے ہاں بھی یہ تصور تھا کہ رسول اللہ کی نبوت یورپ میں نہیں داخل ہو سکتی. تو ہمارے نزدیک الی الخلق کافہ, جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق موجود ہے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کے مخاطب ہے. اور تیسرے یہ کہ آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. تو اس میں سے کسی چیز کا بھی اگر آپ انکار کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو مانا جائے اور پھر اس کے شریک ٹھہرائے جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شرک کے ساتھ اگر تم مجھے مانو گے تو یہ کفر ہے. رسول اللہ کو اگر آپ ان تینوں چیزوں کو مانے بغیر مانتے ہیں تو یہ کفر ہے, انکار ہے. یہی ہم کہتے ہیں, اس میں ادنا درجے میں کوئی مداہنت نہیں برتنی چاہیے. یہ بات صاف صاف طریقے سے کہنی چاہیے. میں جس چیز پر زور دیتا ہوں وہ 2 چیزیں. ایک یہ کہ ہمارا لب و لہجہ دعوت کا لب و لہجہ ہونا چاہیے, یعنی ہمارے اندر ہی سے وہ لوگ نکلے ہیں, اور لوگ بھی نکلیں گے. وہ کوئی کفر اختیار کر لیں گے, شرک اختیار کر لیں گے, تو ہمیں انہیں بھائیوں کی طرح خطاب کرنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ جن چیزوں پر اتفاق ہے ان کی بنیاد پر اس کفر سے نجات پائیں, اس شرک سے نجات پائیں. اور دوسرے یہ کہ قانون کی تلوار نہیں استعمال کرنی چاہیے. بس ان کے کفر میں تو کوئی ادنا درجے کا شبہ کبھی نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. میں تو استدلال بھی اس سے آگے کرنے کو جائز نہیں سمجھتا. بہت وضاحت سے میں نے عرض کیا کہ گفتگو صرف ختم نبوت پر ہو سکتی ہے, کسی پیغمبر کے دلائل پر نہیں ہو سکتی. میں تو اس امکان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا, یہ ہمارے جو والدین ہیں یہ ہمارے لیے کچھ سونا رکھتے ہیں جو کہ بچوں کی شادی کے اوپر یا کسی بھی موقع پہ ان کو دیا جاتا ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ کے کیا مطلب حکم ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے, بچے دیں گے یا ماں باپ دیں گے؟ بس یہ کویسچن تھا. اگر تو ضرورت کی نوعیت یہ ہے کہ بس وہ ضرورتی کا سونا ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے تو ذاتی استعمال کے ذیل میں مستثنا رہے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بھی بہت آپ کھاتے پیتے ہیں اور آپ کے پاس سونا چاندی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ دینی چاہیے. ذاتی استعمال کی چیزیں مستثنا ہیں, اور ذاتی استعمال میں آپ کا گھر ہے, آپ کے کپڑے ہیں, آپ کا فرنیچر ہے, آپ کے مکانات ہیں, گاڑیاں ہیں, یہ سب چیزیں. ایسے ہی عورتیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے زیور رکھتی ہیں, اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں بچیوں کی خاص طور پر شادی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا ہے آپ کو. یہ ذاتی استعمال ہی کے ذیل میں ہوگا. دیکھنا یہ چاہیے کہ اس پردے میں آپ اللہ کا کوئی حق تو طلب نہیں کر رہے. غم صاحب, آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کس فقہ کو فالو کرنا چاہیے, تو اس پہ آپ نے کہا تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں, قرآن و حدیث کو فالو کرنا چاہیے. اور جتنے بھی جو 4 علماء ہیں فقہ کے وہ بھی عالم تھے اور غیر معصوم تھے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی. آج جتنے عالم ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو جس کو مرضی چاہیں, جس کی رائے آپ کو بہتر لگے آپ اس کو فالو کریں. تو اس پر میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص
وہ مطلب کہ سند کا محتاج نہیں، علماء فن کا محتاج نہیں، ڈائریکٹ صحابہ سے بات سن رہا ہے، ان کا عمل دیکھ رہا ہے، ان کے دور میں موجود کھڑے ہو کے ایک رائے کو وہ مطلب کہ غیر منصوص مسائل پر ایک رائے اپنی دے رہا ہے، ایک بہت بڑا فقیہ صحابہ کے زمانے کا، اور ایک آج کا عالم جو بخاری کا محتاج، بخاری غیر معصوم، پھر عالم غیر معصوم، پھر جو مطلب کہ 3-4 واسطوں سے بخاری کی بات جو ہے وہ اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے، پھر وہ سارے راوی غیر معصوم، تو پھر میرے جیسا ایک دیہاتی ان پڑھ بندہ جو علم سے اور تمام چیزوں اصولوں سے ناشنا ہے، وہ پھر ایک بہت بڑے عظیم مذہبی اسکالر سے اور ایک بڑے فقیہ کے درمیان کیسے جج بن کے فیصلہ کرے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ، جبکہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو آج کے عالم کو فالو کرنا چاہیے جس میں غلطی کا امکان 6-7 گنا ہے، یا اس کو فالو کرنا چاہیے جس میں غلطی کا امکان 2 گنا ہے؟ تو اس کے متعلق جو تھا، اگر آپ کا مقدمہ یہی ہے کہ آج جو آدمی بھی پیدا ہوگا اس میں غلطی کا امکان ہر حال میں 6-7 گنا ہے، تو کبھی اس کی پیروی نہ کریں، بزرگوں کی پیروی کرنی چاہیے. دیکھیے یہی تو رائے قائم کرنے کا طریقہ ہے. یعنی آپ نے تجزیہ کر کے اندازہ کر لیا کہ آج کے عالم کی تو بات سننی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6-7 گنا، بلکہ یہ بھی آپ کی عنایت ہے 10-20 گنا کہنا چاہیے. میرے خیال میں یہ کوئی چیزوں کو دیکھنے کا صحیح زاویہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کو، یا عام آدمی زیر بحث ہے. دیکھیے میں علماء کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ ان کو بالکل اصول پر رائے قائم کرنی چاہیے، اور اگر ان کے اندر اس کی اہلیت ہے تو اس میدان میں اسی صورت میں اترنا چاہیے. جب تک وہ اصول کو ٹھیک طرح متعین نہیں کرتے، اصل اور فرع کا تعلق قائم نہیں کرتے، قاعدے سے بات نہیں کرتے، ان کے لیے رائے قائم کرنا جائز نہیں ہے. لیکن عام آدمی تو اپنی استعداد کے مطابق جو عقل اس نے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں اپنے لیے فیصلے کرتا ہے. اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فیصلے کہاں کرنے ہیں آپ کو. یعنی دین کا ایک بہت بڑا حصہ جس کے لیے ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے. اللہ کی کتاب موجود ہے آپ کے پاس، آپ خود پڑھ لیجئے. جو ہدایت، جو رہنمائی، جو تذکیر آپ کو حاصل ہونی ہے وہ حاصل ہو جائے گی. وہاں آپ اس کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ کسی صاحب علم کا ترجمہ ہی پڑھیں گے. تو آپ کی اپنی زبان میں آپ چلیے، بعد والوں کا نہ پڑھیے 6-7 گنا، چونکہ غلطی کا امکان ہے تو ذرا پرانے لوگوں کا ترجمہ پڑھ لیجئے. تو عام آدمی کوئی انتخاب کرے گا نا، سنت پر آپ عمل پیرا ہوں، وہ ساری امت عمل پیرا ہے. اب رہ جاتے ہیں وہ مسائل جن میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، زاویہ نظر مختلف ہوتا ہے. جو عقل اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں جس کی رائے پر آپ کا اطمینان ہے آپ عمل پیرا ہو جائیں. اور اگر آپ اپنے لیے زیادہ محفوظ راستہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی پرانے عالم کی بات پہ ہی عمل کریں گے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، ضرور اسی پر عمل پیرا. یہ سب عام آدمی کے لیے انتخاب کے مواقع ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فلاں حرام ہو جائے گا اور فلاں یہ جائز ہو جائے گا. عام آدمی ایسے ہی رائے قائم